Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त एमन ज़हीर, आपको वॉइस ऑफ एमा पे खुशामदीद। तो हम नावल पढ़े थे, फरवा खालिद का हम लोग नावल पढ़े थे। तो एपिसोड 5 के 6 में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, एपिसोड 7 में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप्स आपको ये एपिसोड पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो नावल शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी है। तो चलिए अब हम अपनी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आर्यन की बात पर जहाँ बाकी सबकी आंखें लालच से चमक उठी थी, वहीं ईज़ल ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था। आप लोगों ने अभी तक कुछ लिया क्यों नहीं? कैसर मेहमानों को चाय पेश करना। जी के शख्स की बेलगाम निगाहों को बहुत अच्छी तरह नोट कर चुका था। इसके बुलावे पर बाहर खड़ा कैसर अंदर आया था और इसकी आंखों के इशारे पर उसका कहा समझ गया था। जी के ने बिस्मा और मुस्फिरा दोनों को ही उनके आगे चाय पेश नहीं करने दी थी। बिस्मा ने मुस्कुरा कर जी के की जानिब देखा था, जिसके आने से उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था, जबकि दूसरी जानिब मुस्फिरा उसकी हरकतों से ज़िद हुई पड़ी थी। उसका गुस्ताखियाँ करता हाथ उसके बालों को हर तरह से छू रहा था। कभी अपनी गिरफ्त में पकड़ कर खींच लेता था, कभी बहुत मुलायमत से बालों की नरमाहटों को महसूस करता था। ऐसी हरकतें इतने सारे लोगों के सामने सिर्फ जी के ही कर सकता था। क्या मेरा भाई कुछ देर के लिए उनसे अलहदगी में बात कर सकता है? एक साथ तो इन दोनों ने ही रहना है ना, तो क्यों ना थोड़ा सा भी एक दूसरे को समझ लें। उस औरत के पूछने पर अमीना बेगम ने जीके की जानिब देखा था, जिसने अस्पात में सर हिला दिया था। उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि इस लड़की के बालों को आज़ादी देने का, जबकि मुस्फिरा ने तशक्कुर आमिज़ निगाहों से उस लड़की के बहन को देखा था। जाओ बेटा, अमीना बेगम ने उसे जाने का इशारा किया था। उसने बेचारगी भरे निगाहों से मुड़कर जीके की जानिब देखा था, जिसने हल्का सा झटका देते उसके बालों को छोड़ दिया था। उसकी आंखों का रंग खून आलूद हुआ था। दरवाजे से बाहर निकलते मुस्फिरा ने पलट कर उसकी जानिब देखा था, जो अभी भी उस पर अपनी नज़रें गाड़े हुए था। निगाहों के इस्तेसाज़ुम पर मुस्फिरा जी जान से कांप उठी थी। अरे क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो? कैसर चाय देकर जा चुका था जब सबने महसूस किया था कि वो दूसरा शख्स अपनी जगह बैठा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर खारिज करने लगा था। कभी कमर पर, कभी गर्दन पर, कभी टांगों पर। उसका ध्यान आज सिर्फ बिस्मा की जानिब से हट गया था, बल्कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे अभी रो देगा। बिस्मा ने मुस्कुरा कर जीके की जानिब देखा था, जो कैसर को चाय के मग में पुड़ियाँ शामिल करते देख चुकी थी। शुक्रिया भाई, बिस्मा धीरे से मुस्कुरा कर बोली। भाइयों को शुक्रिया अदा नहीं करते, बहनों की हिफाजत करना उनका फ़र्ज़ होता है। रिलैक्स होकर बैठे आप, मैं ज़रा आपकी बहन को देकर आता हूँ। अपनी बात कहता वहाँ से उठ गया था। इन दोनों को गए अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो उनके पीछे निकल आया था। उसकी गैरत गवारा नहीं कर रही थी कि उसकी बीवी किसी और इंसान के सामने ऐसे पेश हो रही है। उसने आज सोच लिया था अमीना बेगम से बात करने के हवाले से, जबकि बिस्मा उसके आखिरी जुमले पर उसकी पुश्त को घूर कर गई थी। क्या वाकई सब कुछ वैसा था जैसा वो समझ रही थी? उसे आज अहद का मूड काफ़ी ख़राब लगा था, जिसकी वजह कहीं ना कहीं उसे समझ आ रही थी। जो सोचते उसके लबों पर मुस्कुराहट आई थी। अब वो यही चाहती थी कि ये लोग जल्द से जल्द यहाँ से उड़ जाएं, ताकि वो अमीना बेगम से इस हवाले से बात कर सके। मैं इस निकाह के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। आर्यन की बात पर जहाँ बाकी सबकी आंखें लालच से चमक उठी थी, वहीं ईज़ल ने फटी फटी आंखों से उसकी जानिब देखा था। इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। ये शख्स क्या बोल रहा था? ये निकाह तब तक खुफिया रहेगा जब तक मैं चाहूँगा। आर्यन खानज़ादा का चेहरा हर एहसास से हारी था। वो ऐसा क्यों कर रहा था? ईज़ल नहीं जानती थी। उसका दिमाग इस वक्त हर तरह के सोचने समझने की सलाहियत से कासिर हो चुका था। उसके घर वालों के सामने इंतहाई इस्तेहकाक के साथ उसके मुकाबिल खड़ा था। ये क्या कह रहे हैं आप? प्लीज़ आप बताएं इन सबको कि ये जो समझ रहे हैं वो गलत है। हम इतने सारे लोगों के साथ रहे हैं, वहाँ आपकी फैमिली थी। प्लीज़। ईज़ल उसकी जानिब मन्नत भरे लहजे में बोल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये शख्स इसे इतना सख्त नापसंद करते हुए भी इससे निकाह के लिए कैसे मान गया था। उसका दिमाग बिल्कुल मौफ हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब आपके अपने मिस ईज़ल आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। आपको लगता है मेरी बात पर करेंगे? आर्यन खानज़ादा की आंखें न जाने क्यों लाल हो रही थी। लड़कियां जो उसकी एक नज़र करम के लिए उसके आगे ढेर हो जाती थी, ये लड़की उसके निकाह हो जाने का सुनकर इस बुरी तरह रो रही थी जैसे उस पर न जाने कौन सा जुल्म किया जा रहा था। ईज़ल ने भीगती आंखों के साथ उसकी जानिब देखा था। वो शख्स बाख्तियार था, उन सब लोगों के मुंह बंद करने की ताकत रखता था। फिर वो उससे निकाह करने के लिए क्यों तैयार हो गया था?
کیا اس سب میں اس کا کوئی مقصد تھا؟ ایزل اس شخص سے کسی بھی بات کی بعید کر سکتی تھی۔ میں نہیں کروں گی یہ نکاح۔ آپ میری گردن دبانا چاہتے تھے نا؟ پلیز مار دیں مجھے، یہ نفرت کرتے ہیں مجھ سے، پتہ نہیں کیوں نکاح کرنا چاہتے ہیں مجھ سے۔ ایزل اشتیاق صاحب کو روتے ہوئے کہتی آخر میں بھیگی آنکھوں سے آریان کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص اب تک اسے جتنا بے عزت کر چکا تھا وہ اس کی امپلائی بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ نکاح کرنا تو بہت بڑی بات تھی۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کے سب سے تنہا اور بے بس انسان محسوس کر رہی تھی۔ اس پورے وقت میں آریان خان زادہ لب بھیجے کھڑا اسے بری طرح روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اپنے سے نکاح نہ کرنے کے اس خوف کو دیکھتے لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اماں کیا ہوا ہے آپ کو؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا ندرت بیگم کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ بہت مشکل سے سانس لے پا رہی تھی۔ ان کی رنگت ایک دم سے سفید پڑ چکی تھی۔ ان کی ملتجئ نگاہیں صرف ایزل پر ٹکی ہوئی تھی۔ عدنان ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ایزل بیکتی آنکھوں سے ان کی حالت دیکھ رہی تھی، جس کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہی تھی۔ اسے پلٹ کر آریان خانزادہ کی جانب دیکھا تھا، جو سینے پر بازو باندھے بہت ہی ریلیکس موڈ میں کھڑا تھا۔ ایزل کو اس لمحے وہ پہلے سے بھی زیادہ برا لگا تھا۔ اس شخص نے اس کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ ندرت بیگم نے اب تک اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ ایزل اس وقت ان کی بات سے انکار کر کے ان کو مزید اذیت سے دوچار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے چہرہ جھکاتے نکاح کے لیے رضامندی دے دی تھی۔ آریان ایک نظر اس پر ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ نکاح ہوا اور 2 گواہوں کو لے کر فوراً یہاں پہنچو، لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں میں۔ آریان کی بات پر حنان حیرت زدہ موبائل کان سے ہٹاتے اسکرین کو گھور گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تو لاتا ہوں، مگر تم مجھ سے پہلے کس کا نکاح کروا رہے ہو؟ حنان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب آریان نے اسے گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ وہ بھی کسی کام کے سلسلے میں آریان کے پیچھے ایک گاؤں سے نکل آیا تھا۔ اپنا اس کی بات پر حنان اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ اگر وہ گاڑی پہلے نہ روک چکا ہوتا تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں ٹھوک دینی تھی۔ تو مذاق کر رہے ہو؟ حنان کو یہی لگا تھا، مگر دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ مجھے ہمیشہ آپ جیسی لڑکی کی تلاش تھی جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو۔ آپ صرف خوبصورت ہی نہیں، ایک قابل ڈاکٹر بھی ہیں۔ اگر آپ میری لائف میں آئیں گی تو میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کروں گا۔ آپ بہت اچھی لگی ہیں مجھے۔ آپ شادی کے بعد بھی اپنی جاب جاری رکھیں گی نا؟ میرا ارادہ اب دبئی سے یورپ شفٹ ہونے کا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ آپ بھی وہاں اپلائی کر دیں۔ وہ شخص بول رہا تھا جبکہ مسرا اس کی زیادہ باتیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ اسے تو زیکے کی آنکھوں کا رنگ دیکھ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اب پھر نہ جانے وہ اسے اس کی گستاخی کی کیا سزا دینے والا تھا۔ اسے بالوں میں اب بھی درد ہو رہا تھا جو اس وحشی انسان کے نے ابھی کھینچے تھے۔ جنگلی درندہ اپنی چوٹی کے بالوں کو سہلاتے مسفرا زیر لب بڑبڑائی تھی۔ وہ شخص کی باتیں سن رہی ہوتی تو اسے جواب دے پاتی۔ آپ نے مجھ سے سب کچھ کہا؟ اس کے مقابل کرسی پہ بیٹھے شخص نے اس کی بڑبڑاہٹ ٹھیک سے سمجھی نہیں تھی۔ نہیں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ مسفرہ نے غائب دماغے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں۔ میں اپنی باقی کی زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اپنی بات کہتا وہ مسفرہ کا ٹیبل پر رکھا ہاتھ اپنی گرفت میں لینے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے کہ مسفرہ کچھ سمجھ پاتی زی کے اندر داخل ہوتا اس شخص کے چہرے پر ایک زوردار تماچا نصیب کر لیا تھا، جس کے باعث وہ کرسی سمیت نیچے فرش پر جا گرا تھا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اپنی باقی کی زندگی گزارنے کا موقع ملے تو ابھی اسی وقت اپنے گھر والوں سمیت اس گھر سے نکل جاؤ، اور دوبارہ اگر اس کا جانب رخ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شخص زیکے کے اس تھپڑ پر غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مسرا زیکے اس جارحانہ کارروائی پر لبوں پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تم؟ یہ شخص پہلے کچھ مزید بول پاتا۔ زیکے نے اپنی پاکٹ سے گن نکال کر اس کے منہ میں رکھ دی تھی۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے۔ اگر بدتمیزی دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں میرا مہمان بننا ہوگا۔ اپنی کوئی بھی وجہ بتاتے پہلی فرصت میں یہ نکلو یہاں سے، ورنہ شادی کے تو کیا لڑکی دیکھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ زیکے اسے گردن سے پکڑ کر دروازے کی جانب دھکیل چکا تھا، جبکہ بندوق دیکھ اس شخص کی بولتی ہی بند ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مسفرہ دیوار کے ساتھ لگی ساکت سے اسے تکے جا رہی تھی۔ جب گن پاکٹ میں رکھتا سر نگاہوں سے اسے گھورتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ بہت شوق ہے اپنے حسن کے نمائش کروانے کا، گناہوں سے لڑکھڑا ہوا وحشی درندہ تو میں ہوں، اور ایک ہی نکاح میں ہوتے کوئی دوسروں کے آگے پیش تم ہو رہی ہو۔ اس کا دماغ وہ منظر یاد کرتے غصے سے کھول رہا تھا جب اس شخص نے مسرا کے ہاتھ کو چھونا چاہا تھا۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ جیسے بھی اور جس بھی ریزن سے اس نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا تھا، پر اب وہ اس کی منقوہہ تھی۔ کوئی اور کیسے اسے دے کر سراہ سکتا تھا؟ میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ مسرا دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ باہر سے ان لوگوں کے جانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مسفرہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے منوانا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اس کے قریب دیوار پر اپنا بھاری ہاتھ جماتا وہ اس کے نہایت قریب جھکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اور بھوری مقناطیسی نگاہوں کی تپش مسفرہ کی سانسیں رو گئی تھی۔ میں نہیں ڈرتی اب تم سے۔ اگر تم نے مجھے زبردستی چھونے کی کوشش کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔
مسرا اس کی آنکھوں میں دیکھتی دلیری سے بولی تھی. وہ بھی تنگ آ چکی تھی اس شخص کے ہاتھوں ٹارچر ہو کر. اس کی بات پر زیکے نے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کیا تھا. مگر میں بھی ایسا تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا جیسے تم سوچ رہی ہو. میں تو یہاں صرف اپنی مرہم پٹی کروانے آیا تھا ڈاکٹر. تم ہاسپٹل میں نہیں ملی تو گھر آ گیا. پر تمہاری ارادے تو مجھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. میں تمہارے کمرے میں ہوں. اپنی امی کو یہ بتا کر کہ میں واپس چلا گیا ہوں فوراً سے روم میں آؤ ورنہ ان کے سامنے اٹھا کر اندر لے جاؤں گا اور وہی کروں گا جو بھی تم کہہ رہی ہو. اسے سر سے پیر تک بے باک نگاہوں سے گھورتا اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا. ایزل نکاح نامے پر سائن کرتے اپنے حواس پر قابو نہ رکھ پاتے شدید ذہنی اذیت کے باعث پیچھے کی جانب لڑک گئی تھی. اس کی طبیعت پہلے ہی بہت زیادہ خراب تھی. جہاں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ نازک جان برداشت نہیں کر پائی تھی. حنان ابھی تک بھی یقینی کے عالم میں آریان کے برابر بیٹھا ہوا تھا. نکاح کے فوراً بعد نکاح خواہ اور باقی لوگ وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے. آپ سب یہیں بیٹھے, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. نکاح ندرت بیگم کے روم میں ہی ہوا تھا. وہ باقی سب کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ایزل کی جانب بڑھا تھا. اس کے بخار میں تپتے نازک وجود کو باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکلتے ایزل کو VIP روم میں لے آیا تھا. جس لڑکی کی حالت دیکھ وہ پہلے ہی تیار کروا چکا تھا. وہ جس طرح آنسو بہا رہی تھی اور جس حالت میں وہ اسے وہاں سے لے کر آیا تھا اسے حواس کھونے کی توقع پہلے سے تھی. نرسز کو اس کی نگرانی پر لگاتا وہ واپس پلٹ آیا تھا. یہ اگریمنٹ ہے, اس پر سائن کرنے ہوں گے آپ سب کو. اس نکاح کے بارے میں اگر ذرا سی بھی بات باہر نکلی تو آپ سب لوگوں کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی اور یہی 50 لاکھ روپے. اگر آپ سب اس اگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں تو یہ ساری رقم آپ لوگوں کو مل جائے گی. آریان خانزادہ نے ٹیبل پر اس سب کے سامنے پیپرز پھینکتے حنان کو پیسوں بھرا بریف کیس کھولنے کو کہا تھا. اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دیکھتے ان سب نے باری باری سائن کر دیے تھے. انہیں یہی تو چاہیے تھا. آریان خانزادہ ایک کامیاب بزنس مین تھا. ایک نظر میں ان لوگوں کی لالچ پہچان گیا تھا. حنان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. اسے ابھی تک ایزل نے اس کی نظروں سے گھبراتی جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا. جتنی دیر سے وہ اپنا ہوش پوری طرح سے بھلائے ہوئے تھی. اب نہ جانے کیوں اس شخص سے بات کرتے اس کا دل تھوڑی تسلی میں آ چکا تھا جس بات پر وہ خود بھی حیرت زدہ تھی. ایزل نے اس کی نظروں سے گھبراتی جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا. پچھلی اتنی دیر یہ کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے. اس وقت اس کے تاثرات دیکھ وہ کچھ پوچھ بھی نہیں پایا تھا. یہ 10 لاکھ کی رقم اب تک آپ لوگوں کا اس لڑکی پر جتنا بھی قرض تھا یہ اس کی ادائیگی ہے. اس کے بعد آپ لوگ اس پر اپنا کوئی احسان نہیں جتائیں گے. اور سب سے اہم بات وہ اب آریان خانزادہ کی بیوی ہے. اس سے اپنا رویہ درست کر لیں ورنہ میں غصے میں کیا کر جاؤں مجھے خود بھی نہیں پتا ہوتا. یہاں ابھی جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں اسے بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے. آریان نے مزید 10 لاکھ ان کے آگے پھینکے تھے. ان سب کے چہروں سے لال ٹپک رہی تھی. انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اچانک سے اس طرح لاٹری نکل آئے گی. عدنان جو ایزل کے ہاتھ سے نکل جانے کے خیال سے اندر ہی اندر جھل بن رہا تھا اب اتنی رقم دیکھ اس کی بھانچیں کھلی ہوئی تھی. تم خصوصی خیال رکھنا. آریان آخر میں اسے سنگین نگاہوں سے وارن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا. آریان کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے عقل میں کوئی بات نہیں بیٹھ رہی. تم ہر وقت اس لڑکی کو عام لڑکی کہتے تھکتے نہیں تھے اور اب اسے ہی نکاح کر لیا اور اتنی ساری رقم کس خوشی میں پھینکی ان لالچی لوگوں کے آگے. حنان بھی ان لوگوں سے پہلی ملاقات میں ہی ان کی خصلت جان گیا تھا. تم سے کتنی بار کہا ہے میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنی عقل وسیع کرو اور مائنڈ اٹ. وہ لڑکی اب بھی میرے لیے عام لڑکی ہی ہے. آریان سگریٹ سلگاتا ایزل کے روم کے سامنے بنی بالکنی میں آ کھڑا ہوا تھا. تو اس عام لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ وہ ریحام جو تمہاری ٹائپ کی ہے مری جا رہی تھی تم سے شادی کرنے کی خاطر. وہ فلزا اپنا شوہر چھوڑنے کو تیار ہے تمہارے لیے. اس بیچاری لڑکی کے ساتھ یہ کیا کیا تم نے جو تم سے نکاح کرنے کا اتنا صدمہ لے کے یہ کہ بیچاری بے ہوش پڑی ہے. حنان اس کے اس پرسکون انداز پر تب اٹھا تھا. تم سب کو بہت شوق تھا میں شادی کر لوں. اب کیوں یہ رونا دھونا مچا رکھا ہے تم نے؟ آریان خانزادہ کے سکون میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی تھی. حنان نے نوٹ کیا تھا کہ اس کی کن پٹی کی رگیں باہر کو ابری ہوئی تھی. آنکھوں کا رنگ بے حد لال تھا. ایسا صرف تب ہوتا تھا جب وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتا تھا لیکن بظاہر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا. حنان الجھا تھا. ایسے کرنے کو نہیں کہا تھا ہم نے. حنان اسے خفا سا تھا. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. وہ لڑکی اپنے گھر والوں کے ہاتھوں بہت ستائی ہوئی اور مشکل میں تھی. صرف مدد کیا اس کی. آریان خانزادہ اپنے کیے جانے والے عمل کی صفائیاں پیش کر رہا تھا. حنان کے لبوں پر ایک دم سے مسکراہٹ آ ٹھہری تھی. یہ بہت انوکھی بات تھی. اگر مدد ہی کرنی تھی تو مس نورین سے نکاح کر لیتے. بیچاری بیوہ عورت 4 بچوں کے اخراجات بہت مشکل سے پورے کر رہی ہیں. ثواب بھی ملتا ہے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر. حنان جل کر بولا تھا جبکہ آریان کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ آ ٹھہری تھی. میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اس کی بلڈنگ میں نہ ملنے پر میری دل کی حالت کیوں غائر ہو گئی تھی. ملبے کے ڈھیر میں سے ایک کونے کے سکڑا سمٹا بیٹھا دیکھ بھی قرار دھڑکنوں کو قرار کیوں ملا. اس کے ہاتھ میں اپنی جان خطرے میں ڈال گیا. میں ایسا کبھی نہیں تھا. اتنی فکر تو کبھی فلزا کے لیے فیل نہیں ہوئی تھی جتنی اس کے لیے ہو رہی تھی. مجھے لڑکیوں سے گھن محسوس ہونے لگی تھی. پھر کیوں دل اس پر اپنا اختیار پانے کا مطمئن تھا.
ارحان آج پہلی بار اپنے دل کی بات اس طرح حنان کے سامنے رکھ رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی اپنی کیفیت سے الجھن کا شکار تھا۔ وہ روتی بسوتی دکھوں میں گھری اپنے گھر کے ہر فرد کے آگے اپنی صفائیاں پیش کرتی۔ آریان خانزادہ کو اتنے وقت سے ڈسٹرب کیے ہوئے تھی، اب اس کی ذات کے سارے اختیارات اپنے نام لگوا کر نہ جانے کیوں رگوں پہ ایک سکون سا اتر گیا تھا۔ تو اس کا مطلب وہ عام لڑکی خاص ہو گئی ہے۔ حنان اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوا تھا۔ بڑی بڑی مشکل سے ڈیل کرنے والا دل کے معاملے میں آ کر بری طرح پھنس گیا تھا، مگر آریان خانزادہ اس سب کو محبت کا نام نہیں دے سکتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس لڑکی کا اگنور کرنا اور اسے اس کی جانب اس قدر متوجہ کر چکا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنے کسی فیصلے میں اس طرح بری طرح الجھا ہوا تھا، ورنہ اتنا تو اس نے فلزا کو چھوڑنے سے پہلے بھی نہیں سوچا تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور تم اپنا منہ اور آنکھیں بند رکھو اب، آریان اسے وارن کرتا اگلے ہی پل اپنے کمزور لمحے سے نکل آیا تھا۔ سر، وہ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس کے آگے اطلاع دینے پر اس نے خاموش نگاہوں سے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ جاؤ، تمہاری بیوی تمہارا انتظار کریے۔ ویسے بہت ہی اچھا ہوا جو بھی ہوا، تمہیں ایسی لڑکی ملنی چاہیے تھی جسے دولت اور وجاہت سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ عزت رفیع کے ہاتھوں میرا مغرور دوست سیدھا ہونے والا ہے۔ حنان آریان سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ عزت ایک پرفیکٹ لڑکی تھی، اور ویسے ہی جو اپنی معصومیت سے آریان خانزادہ جیسے ٹیڑھے بندے کو سیدھا بھی کر سکتی تھی۔ ابھی سے آریان کی آنکھوں کی سرخ پڑتی رنگت حنان کی مسکراہٹ گہری کر گئی تھی۔ مسرا اس کی آنکھوں کی وارننگ سے اندر ہی اندر خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس کی بے باک نگاہیں مسرا کو سر سے پیر تک لرزا کر رکھ گئی تھی۔ ساری بہادری ایک دم سے ہوا ہوئی تھی۔ وہ چاہے جتنی بھی دلیری دکھاتی، شخص کا مقابلہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ امینہ بیگم کو سر درد کا بہانہ کر کے سونے جانے کا کہتی وہ اندر آ گئی تھی، جبکہ بسمہ امینہ کو پریشان دیکھ ان کے ساتھ بیٹھی انہیں مسرا اور احد کے حوالے سے بات کرنے لگی تھی۔ بسمہ کو احد کی نگاہوں میں مسرا کے لیے پسندیدگی نظر آئی تھی، اور مسرا کا بھی بار بار پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا بسمہ کو بہت الگ انداز لگا تھا۔ امینہ بیگم اس کی بات سنتے خوشگوار حیرت میں گر گئی تھی۔ ہم احد کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، پھر کیسے یہ سب؟ امینہ بیگم اسے بے شک اپنے بیٹوں کی طرح مان چکی تھی، مگر بیٹی کے معاملے میں اتنا بڑا رسک بھی نہیں لے سکتی تھی بنا احد کے بارے میں کچھ جانے۔ تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے لگ رہا ہے احد بھائی آج نہیں تو کل آپ سے اس بارے میں بات ضرور کریں گے، اور آپ ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھ لیجیے گا۔ ویسے جو انسان اتنا اچھا ہے اس کے گھر والے بھی تو اچھے ہی ہوں گے نا۔ بسمہ تو مسرا اور احد کو ایک ساتھ سو چکی تھی۔ آج جس طرح احد بنا اس کے کہے اسے تحفظ دے گیا تھا، بسمہ کے دل میں اس کا مقام مزید بڑھ گیا تھا۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، پہلی بار کسی سے بھائیوں جیسا تحفظ ملا تھا جو اسے بہت اچھا لگا تھا۔ مسرا دروازہ لاک کرتی اس کی جانب پلٹی تھی، جو صوفی پر برا جمان گہری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، مگر ساتھ ہی ہاتھ میں فون تھامے وہ کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ تم جانتے تھے نا کہ میں ڈاکٹر مسرا بخشی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ تم نے یہ نکاح جان بوجھ کر کیا، مجھے نیچا دکھانے کی خاطر۔ تم ہر بار دشمنی کا آغاز خود کرتے ہو۔ اس بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس لڑکی کے دل میں تمہارے لیے اتنی نفرت بھروں گا کہ وہ تمہاری صورت سے بھی گھن محسوس کرے گی۔ شمشیر کو جب سے اس خبر کا پتہ چلا تھا وہ کوئلوں پر لوٹ رہا تھا۔ اسے بہت پہلے اس بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا زیکے اپنی دشمنی نبھانے کی خاطر کسی حد تک بھی جا سکتا تھا، مگر وہ ایک لڑکی کو اپنے اتنے قریب کر لے گا، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی شمشیر کو۔ اس نے زیکے کو اب تک ہر برا کام کرتے دیکھا تھا، لیکن کبھی کسی عورت کے قریب نہیں دیکھا تھا۔ اسے پورا یقین تھا زیکے صرف انتقام کی خاطر مسرا کو ٹارچر کر رہا ہے۔ تمہیں لگتا ہے زیکے کو کسی کی نفرت سے فرق پڑتا ہے؟ وہ گھن محسوس کرے یا نفرت، رہنا تو اسے تب بھی میرے پاس ہی ہوگا جب تک میں چاہوں گا۔ اب دوبارہ تمہارے انداز میں یہ بےقراری نہ دیکھوں اس کے لیے۔ ایک بار تمہیں بچا لیا گیا تھا کیونکہ تب یہ لڑکی میرے اختیار میں نہیں تھی، پر اب ایسا نہیں ہوگا۔ بے موت مارے جاؤ گے۔ اپنے کام سے کام رکھو، تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ زیکے کی پتھریلی نگاہیں مسفرہ پر جمی ہوئی تھی جو اسے کوسوں دور کھڑی تھی۔ یہاں آؤ۔ شمشیر کے مزید کوئی بات سنے بغیر وہ کال کاٹتا موبائل ٹیبل پر اچھال گیا تھا۔ اسے فی الحال کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے تھی۔ وہ پوری طرح سے اس لڑکی کو تنگ کرنے کا لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ شمشیر شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی کے محبت کا بھوت چڑھ گیا، اسی خاطر وہ اس سے نکاح کر چکا ہے، مگر زیکے کو اپنے حساب پر پورا کنٹرول تھا۔ یہ لڑکی چاہے جتنی بھی حسین سہی، مگر وہ محبت جیسے مرض میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سے لوگ یہی چاہتے تھے کہ وہ اس لڑکے سے دور رہے، شاید اسی ضد میں وہ بار بار اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے علم تھا ابھی تھوڑی دیر میں اطہر محبوب شاہ کی کال بھی آنے والی تھی، اس لیے وہ نمبر ہی بند کر چکا تھا۔ اسے لوگوں کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی طرف دیکھنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ قریب آئے، اتنے دور سے اس مریض کو شفا نہیں ملنے والی۔ اسے ابھی فاصلے پہ کھڑا دیکھ زیکے نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ اس وقت امینہ بیگم کی پسند کی میرون کلر کے شفون کے فراک میں ملبوس بالوں کی مخصوص چٹیاں بنائے، آنکھوں میں کاجل اور لبوں پر پنک لپ گلاس لگائے، سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ تم جان بوجھ کر اپنا یہ زخم ٹھیک نہیں ہونے دے رہے؟
مسرا مٹھیاں بیچ بھی چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی تھی. تم نے یہ زخم بگاڑا تھا اور اب دل سے مرہم بھی نہیں لگا رہی. کیسے ٹھیک ہوگا بھلا یہ؟ سینے پر بھی جلن کم نہیں ہو رہی. ایک بار دل سے مرہم رکھو, کیا پتہ شفا مل جائے. مسفرہ کو دوپٹے سے خود کو بہت اچھی طرح کور کیے کھڑی تھی. اس کا دوپٹہ بار بار ڈھلک جاتا تھا. بالوں کی سلکی لٹیں پھسل کر چہرے پر آ گری ہوئی تھی. اس کی حالت غیر ہو چکی تھی. یہاں آؤ اور میری شرٹ کے بٹن کھولو, بازو میں درد ہے, ہلایا نہیں جا رہا. زیکے نے اسے قریب بلایا تھا. مسفرہ مٹھیاں بیچے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی تھی. وہ اچھے سے سمجھ رہی تھی کہ یہ شخص آج جو کچھ بھی گھر میں ہوا تھا اسے اسی بات کی سزا دے رہا تھا. وہ اسے اس کے حساب سے ٹارچر کرتا تھا. اس بیچاروں کو پیٹتے ہوئے تو ذرا درد نہیں ہوا. مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا, جبکہ اس کے طنز پر زیکے کے لبوں سے کہکا برآمد ہوا تھا. اس کے اس انداز میں مسفرہ اپنی جگہ گھبرا گئی تھی, مگر اگلے لمحے وہ ذرا سا آگے ہوتا, اس کی کلائی اپنی بے رحم گرفت میں لیتا اسے اپنے سینے پر گرا گیا تھا. مسفرہ کے لبوں سے بے ساختہ خوف کے عالم میں چیخ برآمد ہوئی تھی, جیسے وہ خود ہی لبوں پر ہاتھ رکھتی دبا گئی تھی. زیکے کے وجود سے اٹھتی کلون کی دل فریب مہک اس کے حواسوں کو جکڑ گئی تھی. مسفرہ کے چہرہ اس کی گردن سے ٹکرایا تھا. بہت گداز دل ہے تمہارا, اس میں سب کے لیے پریشانی اور فکر بھری ہے نا. دنیا کے باقی سارے لوگ بیچارے اور مسکین ہیں, اور میں ایک درندہ سے بے رحم انسان ہوں. اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی تھام کر اپنے مقابل کرتے وہ لال آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ گیا تھا. گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس بات کا تو اقرار کر گیا تھا کہ اس لڑکی کے نقوش بہت دلکش تھے. فرصت سے تراشا گیا حسن, کیا یہ حسین پیکر اسی کے لیے اتارا گیا تھا تاکہ اس کا پتھر دل مائل ہو سکے. وہ اسی لمحے اس کے بے پناہ قریب تھی. زیکے نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلابی لبوں کو چھوا تھا. اس کی گرفت اتنی جارحانہ تھی کہ مسفرہ نے قسمت آتے اسے دور ہونا چاہا تھا. وہ بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے مسلسل روئی جا رہی تھی. اس کا کوئی قصور نہیں تھا. پہلے وہ شخص زبردستی اپنے ساتھ لے گیا تھا, اور اب اس کے گھر والوں نے اس کے سامنے اتنا بڑا الزام لگا کر اس سے مغرور اور گھمنڈی انسان سے نکاح بھی پڑوا دیا تھا. اس کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے تھے. اب یہ شخص پوری زندگی اسے اپنی ملازمہ بنا کر رکھنے والا تھا. اظہر ایسے ہی روئی جا رہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز کے ساتھ بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی. اپنے قریب پھیلتی کلون کی دل فریب مہک اس نے اپنا آنسوں سے بھیگا چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا, جو بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے گھورا تھا. کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آپ نے عدنان بھائی کو کال کر کے کیا بولا میرے بارے میں؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے؟ مجھ سے جو بھی غلطی اور گستاخی ہوئی ہے پلیز معاف کر دے مجھے, اور مجھے آزاد کر دے. میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ, مجھے نہیں پسند آپ. ایزل بیڈ سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی. اس کا دوپٹہ کندھوں پر جھول رہا تھا. اس کی گرفت اتنی جارحانہ تھی کہ مسفرہ نے قسمت آتے اسے دور ہونا چاہا تھا, مگر وہ ایسا نہیں کر پائی تھی, کیونکہ وہ شخص بہت بے رحمی کے ساتھ اس کی کلائی کو اب اس کی کمر کے گرد لپیٹتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مزید قریب لایا تھا. تم بہت حسین ہو, تمہارا حسن سراہے جانے کے قابل ہے, لیکن زیکے کا سراہا جانا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی. اسی لیے مجھے کسی بھی بات میں ضد دلانے یا چیلنج کرنے کی کوشش مت کرو. خاموشی سے میری ہر بات مانو, کیونکہ اگر خدا نخواستہ کبھی غلطی سے میں نے تمہارے حسن کو خراج پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا تو برداشت نہیں کر پاؤ گی تم, اور میں اتنی جلدی اپنی تسکین کا یہ سما کھونا نہیں چاہتا. پہلی بار کسی عورت کے قریب آنے پر گھن محسوس نہیں ہوئی تھی. یہ نرماہٹیں اچھی لگ رہی ہیں مجھے. زیکے کا ہاتھ اب اس کی گردن میں گردش کرنے لگا تھا. مسفرہ کانپ اٹھی تھی. اس کے الفاظ کی سنگینی اور لمس کی حرارت اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی تھی. اس نے گردن سے زیکے کا ہاتھ جھٹکنا چاہا تھا. جب وہ اس کی گردن کو اپنے فولادی ہاتھ کی گرفت میں لیتا, اسے اپنے قریب تر کرتا, اس پر اپنے لبوں کا تبر زدہ وحشیانہ لمس چھوڑ گیا تھا. مسفرہ اس کی جرأت پر کانپ اٹھی تھی. اسے اپنی گردن ایک دم سے جلتی محسوس ہوئی تھی. چھوڑو مجھے. اسے جواباً اپنے ناخن زیکے کی گردن میں گاڑ دیے تھے. اوہ, تم مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ مجھے اچھا لگا تمہارا یہ انداز. زیکے اس کی کمر میں بازو حائل کرتا, اس کی گردن پر اپنی مونچھیں رگڑتا اسے سلگا کر رکھ گیا تھا. وہ دونوں ایک دوسرے سے ایسے گتھم گتھا ہو چکے تھے جیسے دو فریقوں کے درمیان کشتی لڑی جا رہی ہو. وہ اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح اپنی باہوں میں اٹھاتا, صوفے سے اٹھا تھا. اس کی گستاخ ہونٹ ابھی بھی مسفرہ کی گردن کو دہکا رہے تھے. مسفرہ کا بس نہیں چلا تھا اس شخص کی گردن تو پوچھ لے, مگر اسے ہوش تو تب آیا تھا جب زیکے اسے بیڈ پر پٹکتا اس کے قریب دونوں اطراف اپنے ہاتھ جما گیا تھا. مسفرہ کا پورا وجود سن ہوا تھا. تو دیکھو, مجھ سے دور آؤ. مسفرہ نے اس کے بازو ہٹا کر اٹھنا چاہا تھا, جس کے جواب میں اس کی دونوں کلائیاں واپس اپنے قبضے میں لیتا اسے تکیے پر ٹکا گیا تھا. تمہیں لگتا ہے تم اس طرح مجھے دور رکھ رہی ہو؟ بغاوت کرنے والے لوگوں کو ہرانے میں بہت مزہ آتا ہے مجھے. زیکے اس کے بالوں کی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا پوری طرح سے اس پر جھک چکا تھا. وہ شخص اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں لگا تھا مسفرہ کو. مسفرہ کی سانسیں رک رہی تھی.
ایزل بیڈ سے اٹھتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی. اس کا دوپٹہ کندھوں پر جھول رہا تھا. اسے اس وقت کسی بھی بات کا ہوش نہیں تھا. اسے بس یہی بات کھائی جا رہی تھی کہ اس کے دادوں کو اب اس پر اعتبار نہیں رہا. آریان اس کی بات پر سرد نگاہوں سے گور رہا تھا. مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا تم سے شادی کرنے کا. تمہاری دادوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، ورنہ یہ دنیا والے اور سب سے بڑھ کر تمہارے اپنے گھر والے تمہیں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے. تمہارے کزن نے کال کی تھی. میں نے تو بس یہی بتایا تھا کہ تم بزنس ٹور پہ ہو، میرے ساتھ بار بار کالز کر کے ڈسٹرب نہ کریں. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے سب گھر والے تمہاری طرح دقیانوس سوچ کے رکھتے ہیں. اتنی سی بات کا اتنا بڑا ڈرامہ بنا دیں گے. ایزل سے بات کرتا وہ شخص باہر حنان کے ساتھ کھڑے انسان سے بالکل مختلف لگا تھا. نہ جانے کیوں اس کے نہ آڑے آ جاتی تھی. وہ کیوں نہیں اسے بول پایا تھا کہ اسے فکر ہونے لگی تھی اس معصوم لڑکی کی. اس کا یوں رونا اچھا نہیں لگا تھا. وہ جیسے ہی وہاں پہنچا تھا معاملہ سمجھنے کے خاطر ڈاکٹر سے بات کرتے وہ ندرت بیگم سے ملنے گیا تھا، جو پہلے اس کی آمد کے منتظر تھی. آپ بہت بڑے آدمی ہیں. میری کہی بات آپ کو شاید بہت بری لگے. میری بوتی آپ کی جوڑ کی نہیں ہے، لیکن میرے اپنے گھر کے لوگوں نے اسے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. وہ بہت معصوم ہے. اس کا بے پناہ حسن اور معصومیت اس کے لیے مصیبت بن چکی ہے. باپ اور بھائی کی شفقت کے بغیر ایک عورت اس معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ بات آپ جانتے ہوں گے. معاشرہ جینے کے قابل نہیں چھوڑتا. بنا کسی قصور کے ایسے الزام لگاتے ہیں جیسے ابھی لگ رہے ہیں. اس پر بہت سارے لوگوں کی نظریں. گھر کے اندر عزت کے لٹیرے ہاتھ لگائے بیٹھے. جیسے میرا سایہ اس کے سر سے ہٹتا گیا وہ لوگ میری بچی کو کھا جائیں گے. اس کا اپنا سگا باپ اسے بھول چکا ہے. رشتوں کے معاملے میں بہت بدقسمت ہے میری بچی. آپ سے بس اتنی سی درخواست ہے کہ عارضی سہارا دینے کے لیے اسے اپنے نکاح میں لے لے. ندرت بیگم جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کر رہی ہیں، مگر ان کو اس وقت کوئی حل نظر نہیں آیا تھا. انہیں آریان پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا. جس طرح وہ ایزل کو باحفاظت کر چھوڑ کر گیا تھا، وہ اسی دن اس کی شرافت کے قائل ہو گئی تھی. وہ شخص بااختیار تھا. معاشرے میں اس کا ایک مقام تھا. اگر ان کی ایزل کو اس کا سہارا مل جاتا تو کوئی اس کی جانب میلی نظر بھی نہیں ڈال سکتا تھا. عارضی سہارا؟ آریان نے سواری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا. جی، جیسے ہی وہ اپنی پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، اکیلے رہنا سیکھ جائے گی، آپ اسے آزاد کر دیجیے گا. ابھی سے اسے ایک مضبوط صاحبان کی ضرورت ہے. ہم آپ کے آگے بہت چھوٹے لوگ ہیں. آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، مگر یہ ایک بستر مرگ پر پڑی عورت کی فریاد ہے. اسے مان لے. میری بچی بہت خوددار ہے. وہ کبھی آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گی. ندرت بیگم نے اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے. آریان خانزادے نے ان کے ہاتھوں کو تھامتے نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی. اس کے دماغ میں اس وقت بہت کچھ چل رہا تھا. اس کی باتیں سنتے ایزل کے آنسوں میں مزید شدت آ گئی تھی. آپ نے مجھ میں ترس کھا کے یہ نکاح کیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایزل کا پورا وجود لرز رہا تھا. چہرہ بخار کی شدت سے تپ رہا تھا. اس کی حالت اس وقت بہت زیادہ قابل رحم تھی. آریان خاموشی سے کھڑا اسے تکی گیا تھا. جب اس کے سامنے کھڑی چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی. آریان کے دل کو کچھ ہوا تھا. پرابلم کیا ہے؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کے چہرے سے ہٹا گیا تھا. ایزل نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا. وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے بے پناہ قریب کھڑا اس کے اس طرح رونے پر برہم لگا تھا. بھول جاؤ سب اس کو. کوئی تمہیں اس واقعے کی یاد نہیں دلائے گا. اپنا تو کوئی تم پر الزام لگائے گا اور نہ ہی انگلی اٹھا پائے گا. اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو. وہ اس کی دونوں کلائیں اپنی مضبوط گرفت میں لیے کھڑا بول رہا تھا. اس کی سیاہ آنکھیں ایزل کی سرمئی آنکھوں سے الجھ رہی تھی. ایزل کو لگا تھا یہ شخص کی سحر انگیزی کے آگے وہ ہپنوٹائز ہو رہی ہے. اس کے وجود سے اڑتی مہک ایزل کی سانسوں کو معطل کر رہی تھی. یہ شخص اس کی حیثیت سے بہت اوپر تھا. اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے. ایزل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے سہارے کھڑے دو بدو بول رہی تھی. آپ مجھے اپنی مرضی سے جینے دیں گے؟ ایزل اس کی آنکھوں میں دیکھتے شفا کنہ لہجے میں بولی تھی. جو شخص صرف ایک جاب کے لیے کانٹریکٹ کے وعدے سے پوری طرح سے اپنا پابند کر چکا تھا. اس کے ساتھ نکاح میں بن جانے کی وجہ سے ایزل کو لگ رہا تھا اور وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے پائے گی. اس کی بات کے جواب میں آریان کے لبوں پر بے ساختہ دلکش مسکراہٹ ٹھہری تھی. میں کہہ رہا ہوں نا، تم اپنی مرضی کر سکتی ہو، مگر جاب والا کام پروفیشنل ہے. میں اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں مکس اپ نہیں ہو کرتا، اور سب جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا. آریان خانزادہ بھی اس معاملے میں ذرا سی رعایت دینے کے موڈ میں نہیں تھا. اس کی نگاہیں ایزل کے کھلے بالوں بکھرے حلیے سے ٹکرا دی. ایزل کو ایک دم سے اپنی پوزیشن کا احساس دلا گئی تھی. وہ ایک دم سے آریان سے دور ہوئی تھی، مگر آریان نے اس کی کلائیوں کو آزاد کرنے کے بجائے اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا تھا. ایزل ایک دم سے اس کے بے پناہ قریب آ گئی تھی. اس کا نازک بخار میں تپتا وجود پوری طرح آریان خانزادہ کی پناہوں میں منعقد ہو چکا تھا. وہ اتنی نازک سی تھی کہ آریان کو اسے چھوتے ہوئے بھی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں اسے چوٹ نہ لگ جائے. وہ بیماری اور مسلسل ذہنی اذیت برداشت کرنے کے باعث مزید کمزور نظر آ رہی تھی. آریان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کو صاف کیا تھا. یہ سوگ منانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. نکاح ہوا ہے تمہارا، سولی پر نہیں لٹکایا گیا. اس سحر انگیز شخصیت کا مالک اس وقت سیاہ لباس میں ویسے ہی غضب ڈال رہا تھا. اسے پوری طرح سے بے بس کے اپنا حق واضح کرتا
وہ مسفرہ بخشی کی دھڑکنوں کا رقص بگاڑ گیا تھا۔ اس کے مغرور تیکھے نقوش مسفرہ کے چہرے کے بے پناہ قریب تھے۔ اگر اس وقت میری جگہ کوئی کمزور مرد ہوتا تو یقیناً اس حسن کے سمندر میں بہک جاتا، مگر تم اسے اپنی خوش قسمتی سمجھو یا باقی لڑکیوں کی طرح بدقسمتی کے زاویار کمال کو اس مقام پر بھی اپنے حواسوں پر پورا کنٹرول ہے۔ تمہارے حسین سراپے میں دنیا بھر کی رعنائیاں سہیں، مگر ابھی اتنی نہیں ہے کسی کو بہکا سکیں۔ وہ اسے دور ہوا تھا جبکہ مسفرہ کو اس لمحے اس کا اس طرح دور ہونا اپنے سب سے بڑی خوش قسمتی لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ اس کے الفاظ سے بالکل مختلف اثر چھوڑ رہا تھا۔ مسفرہ کو ایک دم سے اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ وہ بنا دوپٹے کے انتہائی غیر حالت میں اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ غصے میں اسے مقابلہ کرتے اسے بالکل بھی اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہو پایا تھا، مگر اس وقت وہ اپنی حالت دیکھتی شرم سے کٹ گئی تھی۔ اس کا ہوش ربا حسن کسی بھی زی روح کے بہکنے کا باعث بن سکتا تھا، مگر وہ شخص جو اس پر پورا اختیار رکھتا تھا اس وقت اسے فاصلہ برقرار رکھ گیا تھا۔ اس بات نے مسفرہ کے دل میں عجیب سے انداز میں اثر کیا تھا۔ زی کے اس کے حسین نشیب و فراز سے نگاہیں چراتا اس کے پاس سے اٹھا تھا اور بیڈ سے کچھ فاصلے پر گرا دوپٹہ اٹھاتا اس کے چہرے پر اچھال گیا تھا۔ اس معاملے پر باقی کی سوچ بچار بعد میں کرنا، ابھی ذرا ادھر آؤ اور میری مرہم پٹی کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں پوری رات اسی طرح تمہارے سر پر سوار نہ رہوں۔ زیکا کا ارادہ وہاں سے جانے کا تھا، مگر اچانک نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ وہ پھر سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ہمیشہ اپنے دماغ کی سننے والا آج کیوں دل کی دخل اندازی برداشت کر رہا تھا، اسے خود بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صوفے پر برا جمان اب بھی اسے ہی گھور رہا تھا۔ جلتے سگریٹ کے گہرے کش لیتا وہ اسے اپنا حلیہ درست کرتے دیکھتا عجیب سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ یہ لڑکی بو رہی تھی، ابھی پھر اسے اسی کے پاس آنا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی جنہیں پوری طرح سے بکھیرنے کا شدت سب دل چاہا تھا اس کا۔ اسے نہ جانے کیوں اس ڈاکٹر کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا، جتنا آج تک اپنے بڑے دشمن کو مار کر نہیں آیا تھا۔ تم شرافت سے بیٹھو گے تو میں تمہاری بینڈیج کر پاؤں گی۔ مسفرہ اس کی نظروں سے بری طرح سے چوک گئی تھی۔ تم دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ وہ مزید پھیل کر صوفے پہ بیٹھتا آئیبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ مسفرہ دانت پیستے بہت ضبط سے بولی تھی۔ اس کا یہ ہار مانتا انداز زیکو کو مزید لطف بخش گیا تھا۔ شرافت تو میری گھٹی میں ہے ہی نہیں ڈاکٹر صاحبہ، سوری، آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ آپ کو یہ سب برداشت کرتے ہوئے اپنا کام کرنا پڑے گا۔ مسفرہ کو لگا تھا اس کے آرام سے ریکویسٹ کرنے پر وہ مان جائے گا، مگر وہ انتہائی خبیث شخص تھا جسے کسی بھی طرح سے بھلایا نہیں جا سکتا تھا۔ مسفرہ لال پڑتی رنگت کے ساتھ صبر کا گھونٹ بھرتی اس کی جانب بڑھی تھی، جو اب بھی شرٹ پہنے ایسے ہی بیٹھا تھا۔ مسفرہ نے سلگتے ہوئے لب بھیجے اسے فاصلہ برقرار رکھ کر بیٹھتے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے جانب ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اس کے بٹن کھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی لرزیں زیکے کو مزہ دے رہی تھی۔ وہ سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ ہوتی ایکس رے کرتی نظروں سے اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں اتار رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسفرہ کی ناک میں پہنی نتھ پر اٹک کر رہ گئی تھی، جو اس کی چھوٹی سی لال پڑتی ستہ ناک پر چمک رہی تھی۔ آریان کو اس کا یوں رونا بہت زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کیا تھا۔ یہ سوگ منانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، نکاح ہوا ہے تمہارا، سولی پر نہیں لٹکایا گیا۔ اس کی انگلی کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی ایزل کی سانسیں ایک دم سے تیز ہوئی تھی۔ چہرہ خطرناک حد تک لال ہوا تھا۔ اسے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی غضبناکی سے سرد ہوتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ آج تک کبھی کسی نے اس کی ذات کو اس طرح بری طرح رد نہیں کیا تھا جس طرح یہ لڑکی کر چکی تھی۔ آریان خانزادہ کی انا پر بہت کاری زد پڑی تھی، مگر اس وقت وہ اس لڑکی کی حالت کے پیش نظر اسے کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ فضل نے اس کی نظروں سے گھبراتے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا۔ پچھلی اتنی دیر سے وہ اپنا ہوش پوری طرح سے بھلائے ہوئی تھی۔ اب نہ جانے کیوں اس شخص سے بات کرتے اس کا دل تھوڑی تسلی میں آ چکا تھا، جس بات پر وہ خود بھی حیرت زدہ سی تھی۔ اسے لگا تھا یہ مغرور انسان اس کو بے عزت کرے گا، اس کے خاندان والوں نے اس پر جو الزامات لگائے تھے اس پر اس کو مزید ٹارچر کرے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ بس ایک تیر اس کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا کہ اس شخص نے صرف اس کی دادے کے جڑے ہاتھوں کو دیکھتے اس پر ترس کھا کر اس سے نکاح کیا تھا۔ وہ جلد اس نکاح کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بس ایک بار اس کی دادو ٹھیک ہو جاتی، پھر ان کے سینے سے لگ کر وہ ان کی جانب سے کی گئی اس زیادتی کا حساب لینا چاہتی تھی۔ وہ اس کی خودداری کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جو لڑکی اپنے باپ اور اس کے خاندان کے خود پر لگائے چند پیسوں کو خود پر حرام سمجھ کر انہیں لوٹانے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ ایک قطن غیر انسان کا اتنا بڑا احسان کیسے لے سکتی تھی؟ وہ کبھی بھی اس نکاح کو دل سے قبول نہیں کرنے والی تھی۔ اس بات کو عہد کرتے وہ وہاں سے پلٹنے لگی تھی۔ میری ابھی ایک بہت اہم میٹنگ ہے، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، اپنی دادوں سے ملنے کے بعد فوراً باہر آؤ۔ وہ دروازے کی جانب بڑھتا اپنے مخصوص بے لچک انداز میں اسے حکم دے گیا تھا، جس پر ایزل نے بے یقینی سے اس بے حس انسان کو دیکھا تھا۔ اسے ذرا سا خیال تھا کہ وہ اسے کیا بول رہا تھا،
آپ کا دماغ خراب ہے؟ ایزل کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے تھے۔ اس کا پورا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ بہت ہمت کرے وہ ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑی ہو پائی تھی۔ اسی شخص نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا اور اب وہی اسے میٹنگ میں لے جانے کا کہہ رہا تھا۔ ایکسکیوز می؟ آریان اس کے لفظوں کی گستاخی پر انہیں قدموں پر واپس پلٹتا اسے شعلہ بار نگاہوں سے گور گیا تھا۔ میرا مطلب آئی ایم سوری، وہ میری طبیعت۔ ایزل اس کی نگاہوں کے بدلتے تیور دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ ابھی صرف نکاح کے پیپر سائن ہوئے اور آپ مجھے بیویوں کی طرح مخاطب کرنے لگی ہیں۔ مجھے پسند نہیں انداز۔ نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ آپ میرے لیے ابھی مس ایزل رفیقی ہیں۔ مسز آریان خانزادہ بننے کی کوشش کرنے کے بارے میں سوچے گا بھی مت۔ ہمدردانہ مشورہ ہے میرا۔ آریان خانزادہ اسے وارن کرتی نگاہوں سے اسے دیکھتا سر سے پیر تک گھور گیا تھا، جبکہ اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ ایزل جی جان سے کام گئی تھی۔ اس کی رنگت مزید لال ہوئی تھی۔ وہ شخص بنا قریب آئے اس کی دھڑکنوں کی حالت غیر کیے ہوئے تھا۔ باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کی سرخ رنگت کو دلچسپی بھری نگاہوں سے دیکھتا وہ واپس پلٹا تھا۔ مجھے بہت تیز بخار ہے، میں تھوڑا سا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے دادوں کے پاس بھی رکنا ہے، ایزل نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ آنکھوں میں پھر سے موٹے موٹے آنسو ٹھہرے تھے۔ وہ سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ ہوتے ایکس رے کرتی نگاہوں سے اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں اتار رہا تھا۔ اس کی نگاہیں مسرہ کی ناک پہ پہنی نت پر اٹک کر رہ گئی تھی، جو اس کی چھوٹی سی لال پڑتی سطح ناک پر چمک رہی تھی۔ وہ جب بھی اس کی جانب دیکھتا تھا اسے ہر بار کوئی نئی شے اٹریکٹ کرتی تھی اس لڑکی کی۔ اس وقت بھی وہ ہاتھ بڑھا کر اس کی نت کو انگلی سے چھو گیا تھا۔ مسفرہ نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا تھا، مگر اس کی وارننگ دیتی نگاہوں پر اور لرزتی پلکوں کے ساتھ اپنی جگہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے اس طرح کام نہیں ہو رہا تھا۔ یہ شخص اسے بری طرح ڈسٹرب کیے ہوئے تھا۔ یہ کیوں پہنی ہے تم نے؟ اسے اتار دو۔ اس کی نک کو بار بار انگلی سے چھوتے زیکا کا لہجہ بوجھل ہوا تھا۔ وہ اسے ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے شاپ پر پڑا ہوا کوئی شو پیس ہو۔ کیوں؟ مسرہ اس کے نئے حکم پر جی جان سے تپ اٹھی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھول چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ واپس کھینچے تھے، زیکا اس کی نازک ہتھیلی اپنے سخت ترین گرفت میں دبوچتا اسے واپس اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ مسفرہ اس کی اس حرکت پر کام گئی تھی۔ اس کی گداز ہتھیلی زیکا کے سرتے سینے کو چھو رہی تھی۔ مجھے تمہارے وجود پر جولری نہیں پسند، تم بس پھولوں کو اپنے بالوں میں لگا سکتی ہو، اس کے علاوہ کوئی سنگار مت کیا کرو، مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے مخصوص دھونس بھرے لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ مسرہ کا دل چاہا تھا اس گھٹیا انسان کا منہ توڑ دے۔ وہ ہوتا کون تھا اسے اپنی مرضی سے چلانے والا؟ یہ فکس ہے، نہیں اتر سکتی۔ مسرہ نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں اتار دیتا ہوں۔ اس کی نازک کمر میں اپنا بازو حمال کرتا اسے اپنے سے قریب کرتا ہاتھ اس کی نت پر رکھ گیا تھا۔ نہیں پلیز، اسے مت اتارو، مسرہ ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دم سے نم ہوئی تھی۔ کیوں؟ زیکا اس کے اس ریئیکشن پر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے درد ہوتا ہے، یہ بہت ٹائم پہلے پہنی تھی میں نے۔ یہ سچ تھا، اس نے اس نت کو اتارنے کی 1-2 بار کوشش کی تھی، مگر نہ جانے وہ کیسے فکس کی کہ درد کے مارے وہ دوہری ہو جاتی تھی، لیکن یہ نت اترنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ذرا سا تکلیف پر اتنی گھبرا رہی ہو؟ یہ سب تو مجھ سے الجھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ مجھے درد دینے میں بہت مزہ آتا ہے، اور تمہیں تو خاص طور پر۔ زیکا کی بات پر مسفرہ نے سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ زیکا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، اس ہرنی کا یہ خوف نہ جانے کیوں اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے اسے ایسے ہی تکے گیا تھا۔ مسفرہ کے دل میں اس لمحے ان بگوری آنکھوں میں ٹھہر سا گیا تھا۔ اس کی گردن میں اپنی ہتھیلی جماتا ہوا اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس کی نت پر ٹھہرا تھا۔ مسفرہ نے درد کے خوف سے آنکھیں میچ لی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ زیکا کی نگاہیں بار بار اس کے چہرے سے الجھنے لگی تھی۔ اس کے کپکپاتی گلابی ہونٹ قیامت خیزی لیے ہوئے تھے۔ اچانک سے اس وحشی درندے کے انداز میں نرمی ادھر آئی تھی۔ وہ بہت نرم گرفت کے ساتھ اس کی نت کو کھولنے لگا تھا۔ مسفرہ جو اسی خوف میں بیٹھی تھی کہ ابھی وہ اس کی نت زبردستی کھینچ لے گا، جیسے آج تک اس کی کلائیوں پر ستم ڈھاتا آیا تھا۔ زیکا خود بھی نہیں جانتا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ کیوں اس لڑکی پر اتنی نرمی دکھا گیا تھا۔ اس نے بہت دھیرے سے بنا ذرا سی تکلیف پہنچائے اس کی نت کھول دی تھی۔ اس کے ہاتھ اس چکر میں مسفرہ کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ مسفرہ جو ایک جانب سے ریلیکس ہوئی تھی، دوسری جانب سے اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس کی نت کو نکال کر وہ شخص اسے دینے کے بجائے اپنی مٹھی میں دبا گیا تھا۔ اور اس لمحے اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کے کپکپاتے ہونٹوں کی نرماہٹیں زاویار کمال کے پتھر دل میں عجیب سا احساس جگا گئی تھی۔ ایک لائن کے بعد اسے پہلے کے انتہائی کمزور لمحے میں کوئی گستاخی سرزد ہوتی جب کسی کی دیوار کود کر اندر آنے کی آوازیں سنائی دی تھی۔ یہ ایک نہیں، 3 سے 4 لوگوں کی آوازیں تھیں۔ مسفرہ کے کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، دروازے بھی پوری طرح مقفل تھے۔ روشنی کی ذرا سی نمک بھی باہر نہیں جا پا رہی تھی، جس کی وجہ سے اندر آنے والے لوگوں کو اس کے جاگے ہونے کی خبر نہیں تھی، اور نہ ہی اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ اندر ان کی موت کا فرشتہ بیٹھا ہے۔ یہ کون آیا اندر؟ تم نے اپنے آدمی کو بلایا ہے؟
کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ مسرا نے جھٹکے سے اسے دور ہوتے اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ خوف سے اس کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ اس کی بات پر زیکے نے قہر آلود نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرے آدمی ایسے احمقانہ طریقے سے نہیں آتے۔ مانتا ہوں بہت برا ہوں، مگر اپنی بیوی کے گھر میں ایسے گنڈوں کو گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا اٹھا تھا جب اس کی بات پر مسرا کی رنگت ایک دم سے لال ہوئی تھی۔ اسے باقی سب کی فکر ہو رہی تھی۔ اس شخص نے اس بار ان لوگوں کی جان بچائی تھی، مگر وہ ہر بار سے ویسے اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی مشکوک نگاہیں اب بھی زیکے پر تھی۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم یہی رہو، باہر مت آنا۔ دروازے کی جانب بڑھتا اسے حکم جاری کر گیا تھا۔ وہ لوگ اب اندر کی جانب آ رہے تھے۔ کیوں؟ تاکہ تم ان لوگوں کے ساتھ مل کر میرے گھر والوں کو مار دو۔ میں ساتھ آؤں گی۔ مسرا کی بات پر باہر کی جانب بڑھتے زیکے نے پلٹ کر خون آشام نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کبھی فرق نہیں پڑا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، مگر آج نہ جانے کیوں اسے اس لڑکے کا اس وقت اعتبار نہ کرنا شدید غصے سے دوچار کر گیا تھا۔ میں ساتھ آؤں گی۔ مسرا اس کی نظروں سے اندر تک سہم گئی تھی، مگر وہ اپنے گھر والوں کی زندگیوں پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ زیکے کے پاس اس لڑکے کا دماغ ٹھکانے لگانے کا وقت نہیں تھا بھی۔ وہ لوگ قریب پہنچ چکے تھے۔ زیکے سے بنا کچھ بولے روم کی لائٹ آف کرتا بنا آواز پیدا کیے دروازے کھول گیا تھا۔ مسرا اندھیرا ہو جانے پر بری طرح خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہ ایک دم سے زیکے کے قریب ہوتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اگر زیکے اکیلا ہوتا تو اب تک ان لوگوں کا کام تمام کر چکا ہوتا، مگر اس لڑکی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ مس ایزل شرافت کے ساتھ باہر آئے۔ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ کے سارے بخار اتر جائیں گے۔ اسے گھورتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایزل کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے اس وقت ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ وہ اسے اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس لڑکی نے رو رو کر ہی ختم ہو جانا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اگر ایزل نے مزید ٹینشن لی تو اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے۔ اس نے اسی چاہے نکاح کا سچ بھی واضح طور پر بتا دیا تھا تاکہ وہ سوچ سوچ کر خود کو مزید اذیت کا شکار نہ کر لے۔ یہاں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس پر وہ اس لڑکی کے معاملے میں بھروسہ کر سکتا تھا۔ اسی خاطر وہ اسے اپنے ساتھ میٹنگ پر لے جانے کو فیصلہ کر گیا تھا۔ کتنا بے حس اور گھمنڈی انسان ہے یہ۔ ایزل اس کی چوڑی پوچھ کو گھون کر رہ گئی تھی۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ اس کے پیچھے چل دی تھی۔ بخار کی وجہ سے اسے اپنا پورا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، مگر اس پوری دنیا میں کسی کو اس پر ذرا سا رحم اور ترس نہیں آتا تھا۔ اس شخص کو تو بالکل بھی نہیں، جس نے نہ جانے اس کی دادوں کو کیا بہتر نظر آیا تھا کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ کر گئی تھی۔ وہ اس کمرے سے نکلتی سیدھی ندرت بیگم کے کمرے میں گئی تھی، جہاں وہ آنکھیں موندے ہوئے پوری طرح سے دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ ایزل ان کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتی پوری طرح سے رو دی تھی۔ آپ نے بھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا دادو۔ ایک بار کہہ دیتی کہ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے، آپ کی ایزل کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی تو میرے دل کو سکون آ جاتا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ ایزل ان کا جھریوں زدہ نحیف ہاتھ اپنی کانوں سے ہٹاتی سوری لگاتی ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ وہ کیسے سب کے سامنے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی تھی، اور اس کے گھر والوں نے کتنے بڑے الزام لگا کر اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ وہ اسی اذیت میں کھوئی ہوئی تھی جب اس کا گود میں بڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ اسکرین پر آریان خان زادہ کا نمبر جگمگا رہا تھا، جو دیکھ ایزل کی آنکھوں میں مرچیں آ ٹھہری تھی۔ وہ ایک جاب کا کانٹریکٹ سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پائی تھی اور اسے زندگی بھر کے لیے ایک اٹوٹ بندھن میں ہے، ایک پتہ نہیں کس بندھن میں باندھ دیا تھا اس بے حس انسان کے ساتھ۔ وہ دونوں اس نکاح کو چاہے وقتی مصلحت کا نام دیتے یا مجبوری میں سائن کیا گیا ایک پیپر، مگر وہ دونوں اس رشتے کی تاثیر اور نکاح کے بولوں کی طاقت سے انکار ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اگر زیکے اکیلا ہوتا تب وہ ان لوگوں کا کام تمام کر چکا ہوتا، مگر اس لڑکی نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ زیکے واپس پلٹتا ہلکی آواز میں گرایا تھا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہونے کی وجہ سے باہر سے روشنی کی ہلکی سی کرن ان دونوں کو ایک دوسرے کی جانب دیکھنے میں مدد دے رہی تھی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ مسرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اس کے سینے سے چپکی کھڑی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے اسی پر شک کرتی اب اسی کے قریب ہو رہی تھی۔ زیکے کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو کو تکے گیا تھا جب اسی لمحے سے دو آدمی اسی کمرے کی جانب آتے دکھائی دیے تھے۔ قدموں کی آواز پر مسرا کا دل لرز اٹھا تھا۔ زیکے اس کے کمر میں مضبوطی سے پیوست کرتا اسے اپنے سینے سے لگائے دروازے کی پشت پر ہوا تھا۔ مسرا اس کی اس حرکت کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھا۔ اس کی نظریں اندر آنے والے لوگوں پر جمی تھی جو زیکے کی بیوی کے کمرے میں گھسنے کی گستاخی کر گئے تھے۔ اس کے بھاری مضبوط ہاتھ کی گرفت اپنی کمر پر محسوس کرتے
مسفرہ کا دل کانپ رہا تھا، چہرے کی رنگت پوری طرح سے لال ہوئی تھی، اسے اپنا پورا وجود دہکتا محسوس ہوا تھا، وہ پوری طرح سے اس فولادی وجود سے چپکی ہوئی تھی، اس کے دل کی بے قابو ہوتی دھڑکنوں سے خوف میں مبتلا کر رہی تھی، زیکے کی وجود سے اٹھتی دل فریب مہک اس کے حواسوں کو جکڑ رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ اس کو ایسے ہی اپنے سینے میں پیوست کیا ان لوگوں پر اپنے سلنسر لگی گن سے فائر کر چکا تھا، انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر زیکے زمین بوس کر چکا تھا۔ گرنے کی آواز پر باقی دونوں شخص باہر کی جانب بھاگے تھے، مگر زیکے کے ناک کے نیچے سے بچ نکلنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ مسفرہ کو سائڈ پر کرتا تیزی سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ وہاں سے نکل پاتے، زیکے ان تک پہنچتا انہیں پوری طرح سے اپنے غضب کا نشانہ بنا گیا تھا، اندر اس نے جن لوگوں کو مارا تھا وہ بھی دیکھنے لائق نہیں بچے تھے، ان لوگوں کا جرم بہت بڑا تھا، مسفرہ نے خون دیکھ کر ان لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھی تھی، وہ خوف سے باہر بھاگی تھی، جہاں زیکے ان لوگوں کو بری طرح پیٹتا بنا گولی مارے ان کی سانسیں چھین چکا تھا، اس کی جانب دیکھ مسفرہ خوف سے کانپ اٹھی تھی، وہ اس وقت کچھ دیر پہلے والا زیکے نہیں لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اترا خون، چہرے پر وحشت چھائی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کیسر اور گلاب خان وہاں پہنچتے، ان لوگوں کو وہاں سے لے گئے تھے، گلاب خان نے مسفرہ کا روم پوری طرح سے صاف کر دیا تھا، وہ لوگ بنا آواز پیدا کیے یہ سب کر رہے تھے، زیکے مسفرہ کو دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ مجھے بہت اہم میٹنگ پر جانا ہے، تمہیں اپنا حلیہ درست کرنا ہوگا، ایسے نہیں لے جا سکتا تمہیں ساتھ، وہ اس کے برابر گاڑی میں آ بیٹھی تھی، جب اریان کی بات پر اس سے خوف سے پہلو بدلا تھا، اس کی ذہنی کنڈیشن ابھی ایسے نہیں تھی کہ اسے ایسے اس کے ساتھ میٹنگز اٹینڈ کرتی، مگر یہ شخص اس کی سنتا ہی کب تھا، آپ گاڑی گھر کی طرف لے جائیں، میں چینج کر لوں گی، نہ جانا اسے بولنا پڑا تھا، اس کے خفقی بھرے انداز پر اریان نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی، وہ بار بار اپنی کنپٹی کو مسلتی اپنی آنکھوں سے بہتی نمی کو اسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ جتنا کوشش کرتی تھی کسی کے سامنے نہ روئے، اتنا ہی آنسو بے حس انسان کے آگے بہہ نکلتے تھے، وہ نگاہیں موڑی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی بھول تھی، وہ اکثر بہت کچھ غلط سمجھ جاتی تھی۔ اریان نے گاڑی ایک جانب روک دی تھی، کیا پریشانی ہے؟ اس کی گاڑی روکنے پر ایزل نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا، بھیگی آنکھوں کو رگڑنے کی وجہ سے وہ بالکل لال ہو چکی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ دوسری جانب اس طرف آنکھوں میں سرد پڑنا ٹھہرا تھا، ایزل کے دل میں بہت سارا غبار بڑھ چکا تھا، آج جس طرح اس پر الزامات لگائے گئے تھے، وہ پھر اریان سے اس طرح نکاح ہو جانا، اس کے دل پر بہت بوجھ آ پڑا تھا، اس کے گلابی گانوں پر پھر سے آنسو لڑک آئے تھے، اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی کیفیت سمجھتا، اس کا بازو تھام کر اپنے قریب کر گیا تھا، رونے کے علاوہ کچھ آتا ہے تمہیں؟ اس کا لہجہ بہت سخت تھا، نہ جانے کیوں اسے بس اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو پسند نہیں تھی، ایزل اپنی رزتی آلود پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، کان سے سرمئی پانیوں سے بھری آنکھیں سیاہ سرد نگاہوں سے ٹکراتی کام گئی تھی، وہ اس لمحے اس کے بے پناہ قریب تھا، اس کی گرم سانسیں ایزل کے چہرے کو حرارت بخش رہی تھی، اس کے قرون کی دل فریب مہک ایزل کی سانسوں میں اتر رہی تھی، وہ بے حد وجیہہ اور شاندار مرد اب اس کا ہو چکا تھا، یہ خیال جب بھی اس کے دل میں آتا تھا دھڑکنیں سینے میں سمٹ جاتی تھی، یہ کیفیت اسے زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی، اس شخص کے آگے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اسے خوف تھا کہ کہیں وہ اس شخص کے آگے خود کو نہ ہار بیٹھے، اگر یہ دل بھی اس کا نہ رہتا تو اس نے تو پوری طرح سے برباد ہو جانا تھا، ایزل خود کو مضبوط ظاہر کرنے میں ناکام ہوتی، اس کا احساس پاتے ہی اس کے سینے پر اپنا چہرہ ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، سب مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، کیا میں واقعی بہت بری ہوں، بہت نفرت کے قابل ہوں، اور مسلسل روئے جا رہی تھی، اریان خانزادہ کا مضبوط سینہ اب اس کی جاگیر بن چکی تھی، جو فی الحال اس نے تسلیم نہیں کی تھی، مگر وہ اس کا استعمال پوری استحقاق کے ساتھ کر رہی تھی، اس کے سینے پر سر رکھے وہ نہ جانے کتنا وقت ایسے ہی روتی رہی تھی، اریان نے اس کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموشی سے لب بھیجے اس کے یہ اذیت دیکھ رہا تھا، اس کا مضبوط بازو ایزل کی کمر کے گرد حمائل تھا، جب وہ کافی دیر بعد اپنے دل کی ساری بھڑاس اس کے سینے میں اتارنے کے بعد وہ سیدھی ہوئی تھی، لیکن اریان کی کمر پر بندھے بازو کی وجہ سے وہ زیادہ دور نہیں ہو پائی تھی، اتنی دھان پانسی تو ہو، یہ آنسو کا اتنا سیلاب کہاں سے آ جاتا ہے؟ اپنی پاکٹ سے رومال نکالتا وہ اس کے آنسو صاف کر گیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ایزل کی رنگت شرم سے لال ہوئی تھی کہ کیا مطلب؟ اسے اس خڑوس انسان سے ایسے کسی بھی بات کی توقع نہیں تھی، وہ پہلے اپنی بے اختیار حرکت پر شرمسار تھی، اریان خانزادہ کی مقناطیسی نگاہوں کے وار سہنا آسان نہیں تھا، جن میں اب مانی خیزی بھی اتر آئی تھی، ایزل کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا، کچھ نہیں، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اس کی جانب سے نگاہیں پھیر گیا تھا، جو اس وقت اپنے الجھے بکھرے رف سے حلیے میں بھی بے حد پرکشش لگ رہی تھی، دوبارہ ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، گاڑی اس کے گھر کے سامنے روکتا وہ بھی اس کے ساتھ نیچے اتر آیا تھا، وہ ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کر رہا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے، ہاسپٹل میں ندرت بیگم کے بعد شبانہ چچی اور ذیشان رکے تھے، باقی سب گھر آ چکے تھے، ان سب کے چہروں کی رونق ہی آج الگ تھی، ایزل میری بچی،
ہمیں معاف کر دو۔ اس وقت اماں کی طبیعت خرابی کے باعث اس قدر ذہنی شکار ہو چکی تھی کہ تمہیں کچھ زیادہ ہی برا بھلا کہہ دیا۔ معاف کر دینا بچے، مگر ہم نے جو کیا وہ تمہاری بھلائی کی خاطر ہی کیا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو معاشرے میں تمہارا کوئی مقام نہیں رہتا۔ تائی اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے قریب آتی محبت بھرے انداز میں اسے گلے سے لگاتی بولی تھی۔ ایزل جو ڈر ڈر کر یہاں آئی تھی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ اب تک یہ لوگ اس کا سامان باہر پھینکوا چکے ہوں گے۔ اس کایا پلٹ کی وجہ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ صرف تائی نہیں، باقی سبھی اس محبت سے پیش آ رہے تھے اس کے ساتھ۔ عدنان کی نگاہوں میں بھی آج وہ احساس نہیں تھا جس کی وجہ سے ایزل اس کے سامنے آنے سے گھبراتی تھی۔ اسے انکمفرٹیبل فیل ہوتا تھا۔ اس وقت سب کچھ مختلف تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑے آریان ان لوگوں کی اپنے سامنے کی جانے والی اس اوور ایکٹنگ پر لب بھیج گیا تھا۔ لالچی پن میں پہلے نمبر پر آتے تھے یہ لوگ۔ سر پلیز اب تشریف رکھے نا۔ ایزل کو اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا، اس لیے وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ لوگ اتنے اچھے تو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئے تھے اس کے ساتھ۔ آریان اس کے روم میں جاتا دیکھ وہیں صوفے پر ٹک گیا تھا۔ اس کی نگاہیں وہاں ہر شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ گھر کافی چھوٹا تھا، یہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ ایزل کی پرائیویسی کا سوچتے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اس کے سامنے ٹیبل پر نہ جانے کون کون سی لوازمات پیش کر دی گئی تھی جن کی طرف اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ چاہ کر بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کر پائے تھے۔ ایزل کو گئے ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے جب اس کے روم سے اس کے بری طرح چیخنے کی آوازیں آئی تھی۔ آریان کے ساتھ ساتھ باقی سبھی پریشان ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ آریان تیزی سے اس کے روم کی جانب بڑھا تھا، اس کا اٹھا ہاتھ باقی سب کو وہی روک گیا تھا۔ ایزل رفیق کے لیے اب وہ اکیلا ہی کافی تھا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیڈ روم میں کوئی بھی جائے۔ ذکر مسفرہ کو دوبارہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ خوفزدہ سے کھڑی جب اسی لمحے بسمہ اپنے روم سے نکلی تھی۔ اسے بھی شاید کوئی آہٹ محسوس ہو چکی تھی۔ کیا ہوا مسفرہ؟ تم اس وقت ایسے باہر کیوں کھڑی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ بسمہ اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ اس کے قریب آئی تھی۔ امینہ بیگم دوا لے کر سوتی تھی، اس لیے ان کی فجر سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ جی بھابھی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ ڈراؤنا سا خواب دیکھ لیا تھا اس لیے آنکھ کھل گئی تھی تو باہر آ گئی۔ آپ سو جائیں، میں بھی بس تھوڑی دیر تک روم میں جاتی ہوں۔ مسفرہ نہیں چاہتی تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا بسمہ کو اس کی بھنک بھی پڑے اور وہ پریشان ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ بسمہ جانے کے بجائے وہیں کھڑی رہی تھی۔ جی بولے۔ مسفرہ اس وقت پوری طرح سے اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے 4 لوگوں کا قتل ہوتے دیکھا تھا جو شاید اسے اور اس کے گھر والوں کو ہی مارنے آئے تھے۔ اس کا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، پورا وجود ابھی بھی لرز رہا تھا۔ احد بھائی کیسے لگے ہیں تمہیں؟ بسمہ کی بات پر مسفرہ نے ہونکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ شخص اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ میں سمجھی نہیں، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ سوال؟ مسفرہ کا دل چاہا تھا ابھی بتا دے کہ وہ شخص اسے کتنا برا لگتا تھا۔ اس نے اس کی زندگی میں آ کر اس کا سکون غارت کر کے رکھ دیا تھا۔ اس وقت بھی اس اپنے وجود پر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی ابھی وہ اس کے انحصار میں ہو۔ کیونکہ ہم تمہارے اور احد بھائی کے حوالے سے سوچ رہی ہیں۔ بہت اچھا لڑکا ہے، شریف اور تمیزدار اور حیادار، عورتوں کی عزت کرنے والا اور لوگوں کا احساس کرنے والا، سب کچھ ہے اس میں جو ایک بہترین جیون ساتھی میں ضروری ہوتا ہے۔ بسمہ اس کی جو خوبیاں گنوا رہی تھی وہ سنتے مسفرہ کا دماغ گھوم چکا تھا۔ کاش وہ نہیں بتا سکتی کہ ان کا احد بھائی کتنا شریف اور تمیزدار ہے، مگر اس کی مجبوری یہی تھی کہ وہ انہیں کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ بسمہ اس کی خاموشی پر اسے سوچنے کا وقت دیتی واپس اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد مسفرہ کھول کر رہ گئی تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گھر والوں کی رضامندی سے شادی ہو گئی تو وہ شخص اپنا وہی مقصد پورا کر لے گا جس کی خاطر اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے، جو میں کبھی نہیں ہونے دے سکتی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کا دماغ ابھی تک کچھ بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اتنا وقت اس شخص کے اتنے قریب رہی تھی، باہر پوری طرح سے اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس کی متلاشی نگاہیں چار جانب بھٹکتی واپس پڑ رہی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کی تلاش میں ہے۔ اپنے کمرے کی جانب وہ مڑی تھی جب اچانک سے اس کی کلائی پھر سے اس وحشیانہ گرفت میں قید ہوئی تھی۔ وہ اس اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ مسفرہ سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہونے سے پہلے ہی انہیں مقابل نے اپنے کی بے رحم گرفت میں لے لیا تھا۔ مسفرہ اس کے افتاد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی، اس کا پورا وجود زلزلوں کے ضد میں آ چکا تھا۔ یہ لمس، یہ وحشت وہ ایک بار پہلے بھی سہ چکی تھی۔ اس کو اپنے ہونٹ جلتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کی مونچھوں کی چبھن مسفرہ کی جان نکال گئی تھی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ ذکر سے اپنے ساتھ لگا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ڈھلتا ان کی طرف اسے محظوظ ہو رہا تھا۔
اسے ایسا کرنے سے ایک سکون سا اپنے وجود میں صلاحیت کرتا محسوس ہوا تھا۔ یہی اسی وجہ تھی کہ وہ اس نازک جان کی غیر حالی ہوتی حالت پر خاموش کر گیا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس کے آگے اپنے حواس کھو چکی تھی، تبھی ایک دم سے مسورا کا خیال آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے وحشت ناک لمس کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ مسورا کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں اب اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گی۔ اسے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی، جب شاید اس بے رحم انسان کو اس پر رحم آ گیا تھا، اس کی سانسوں کو آزادی بخشتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، ورنہ مسورا کے کامتے وجود کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی زمین بوس ہو جائے گی۔ آئندہ خود کو کسی بھی آدمی کے آگے نمائش کے طور پر پیش مت کرنا، ورنہ نتائج اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ میں کتنا شریف ہوں، تم سے بہتر دنیا کی کوئی لڑکی اس بات کا جواب نہیں دے سکتی۔ اور ہاں، سب سے اہم بات، میں نے جس مقصد کے خاطر تم سے نکاح کیا، اگر وہ پورا کرنے پر آیا تو تم کسی صورت نہیں روک پاؤ گی مجھے۔ اس لیے وہ باتیں ہی اپنے لبوں پر مت لاؤ جن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا مجھے میری دشمنی میں ایک ایسی لڑکی مل جائے گی جو بالکل میری ٹائپ کی ہوگی، کیونکہ میں جانتا ہوں جتنی تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، ہم دونوں کے بیچ محبت تو کبھی نہیں آ سکتی اور آنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے موت کی کاٹ اتار دوں گا۔ آخر میں اس کا لہجہ انتہائی سنگین اور خوفناک ہوا تھا۔ مسورا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ شخص اس کی زندگی پوری طرح سے برباد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اب اس آصف سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی اسے ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ مسورا اس وقت جو کچھ بھی بول پانے کے قابل نہیں تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اگر زیکی اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا تو اسے نیچے گر جانا تھا۔ وہ بھی شاید یہ بات نوٹ کر چکا تھا۔ وہ جھکا تھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں تھا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے اندر تھوڑی بہت تبدیلیاں آنے لگی تھیں جسے ابھی تک اس نے خود بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ اگر ان باتوں کا احساس کر لیتا تو اپنے باہوں میں مقید لڑکی کی گردن یہیں دبا دینی تھی، جو اس کو اسی جانب لے جا رہی تھی جہاں وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اسے اس کے بستر پہ لٹاتے زیکی کی نظر اس کے چہرے پر بکھرے بالوں پر پڑی تھی۔ آج بینڈیج نہیں کی تم نے ڈاکٹر؟ بہت جلد واپس آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس کے چہرے کے بکھرے بالوں کو ہلکا سا کھینچتا، وہ اس کے لبوں سے سسکاری سنتا، اس کے پاس سے ہٹتا روم سے نکل پڑ گیا تھا، جبکہ مسرائے آنکھیں میچیں ابھی بھی ایسے ہی پڑی تھی جیسے وہ ابھی بھی اس کی بے باک نظروں کے حصار میں ہو۔ اسے اپنے آپ سے اس کی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ بار بار اپنے لبوں کو دوپٹے سے رگڑتے وہ ابھی تک اسی احساس میں گھری ہوئی تھی کہ اس رات کی تاریکی میں اس کے قریب آنے والا بھی یہی شخص تھا۔ آج بھی ویسے ہی وحشت و سرد پن تھا اس کے انداز میں۔ مسرا کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس شخص کی خوشبو سے عجیب سے احساسات سے دو چار کر گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ تنگ آ کر بیڈ سے اٹھتی، شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی تاکہ اس شخص کی خوشبو سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ عزت رفیق کے لیے وہ اب اکیلا ہی کافی تھا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ اس لڑکی کے بیڈ روم میں کوئی بھی جائے۔ عزت جو بھاگتے ہوئے واش روم سے نکل کر باہر آ رہی تھی، آریان کے تیزی سے اندر آنے پر سیدھی اس کے سینے سے ٹکرا گئی تھی۔ عزت کے بالوں میں پڑا ٹاول کھل کر نیچے گرا تھا۔ آریان نے بروقت اس کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کرتے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ وہ نازک سے اس کے کسرتی سینے میں سما گئی تھی۔ دوپٹے سے آ رہی وہ نم آلود بھیگے سراپے کے ساتھ خوشبو میں گلی اس کے سینے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا۔ عزت کیا ہوا ہے؟ اس کے کوٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپائے کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں سے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا اس کے سینے پر سرکتے، جس کی وہ عادی ہو رہی تھی۔ اس شخص نے ابھی تک اس سے اپنے نکاح کے حوالے سے کوئی اچھی بات نہیں کی تھی۔ شاید اس کے نزدیک اس نکاح کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے قریب رہتے ایک تحفظ کا احساس دل میں اتر جاتا تھا۔ وہاں واش روم میں کوئی ہے؟ عزت اس کے سینے میں چہرہ چھپائے واش روم کی جانب ہاتھ سے اشارہ کر گئی تھی، جو سنتے آریان خانزادہ کے چہرے کی رنگت غصے سے لال ہوئی تھی۔ اتنی ہمت کس کی ہو سکتی تھی؟ عزت کو ایسے ہی اپنے ساتھ لگائے واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ بالکل اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اسے دور ہونے کو بھی تیار نہیں تھی۔ آریان واش روم کے اندر داخل ہوا تھا جو بالکل خالی پڑا تھا۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑتے ہیں نا، نیچے دیکھیں، اتنا بڑا چوہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ عزت روتے ہوئے بولتی اس کا پارا مزید ہائی کر گئی تھی۔ آریان نے نیچے دیکھا تھا، جہاں سوراخ میں پھنسا چوہا بیچارہ نہ اندر آ پا رہا تھا اور نہ ہی باہر۔ یہ لڑکی پوری پاگل تھی۔ لب بھیجتا وہ اسے کلائی سے تھام کر پیچھے دیوار سے لگاتا اس کے قریب جھکا تھا۔ چوہے کو دیکھ کر اتنا شور کون مچاتا ہے؟ اس کی دونوں کلائیوں پر اپنی گرفت لیتا وہ دیوار پہ ٹکاتا اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے غصے سے دھاڑا تھا۔ عزت نے اصل میں اپنی بیوی کی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے سہمی ہرنی سے آنکھوں میں اس وقت بھی خوف ہلکورے لے رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی اٹھتی غضبناک نگاہیں اس کے دل فریب سراپے سے الجھتی واپس پلٹنا بھول چکی تھی۔ وہ اس وقت پنک کلر کی کرتا شلوار میں ملبوس، جس کے بالوں کی وجہ سے اچھے خاصے گیلے ہو چکے تھے، خوف سے کانپتی وہ دھلے دھلائے حسین سراپے کے ساتھ اس وقت اس کے بے پناہ قریب کھڑی تھی۔
دودھیا گلابی چہرے پر اس لمحے پانی کی شبنم کے قطروں کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ وہ نیلی خمدار پلکوں پر آنسو آ ٹھہرے تھے۔ پھولے گالوں پہ پڑتے گھڑوں میں آریان کو اپنا دل اٹکتا محسوس ہوا تھا۔ صدفہ ناک پہلے خوف اور اب اس کی قربت سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ بالوں کی آبشار نازک کمر پہ بکھری ہوئی تھی۔ آریان خان زادہ اس لمحے چاہ کر بھی اپنے اعصاب قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اسے سن اور دلکشی پر نئے نئے حق مل کر کا احساس تھا، یا ان معصوم نئے کٹوروں میں ابھرتا اس کی قربت کا خوف۔ ایسے بھی اختیار وہ آج تک کبھی نہیں ہوا تھا، کسی کے سامنے نہیں ہوا تھا، چاہے فلزہ اپنے آدھے ادھورے لباس میں اس کے بے پناہ قریب آئے ہو، یا ریحام نے اپنے وجود کی نمائش کرتے اسے بہکانے کی کوشش کی ہو۔ وہ آج تک کبھی کسی کے آگے اس طرح بے خودی کی شکار نہیں ہوا تھا۔ ایزل کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ اسے ہاتھ بڑھایا تھا اور ایزل کے نازک سے نم آلود کمر کی اپنی گرفت میں لیتا ایک جھٹکے سے بے انتہا قریب کر گیا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں چوہے کا خوف اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت اس کی قربت کا احساس۔ اس کا دل بے قابو ہوتا بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس حلیے میں تم باہر جا رہی تھی جہاں تمہارے اس فضول سے خاندان کی پوری فوج موجود ہے۔ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا اس کی نرماہٹوں کو محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے سنگین الفاظ اور دہتے لمس پر ایزل کانپ اٹھی تھی۔ اسے ایک دم سے اپنے حلیہ کا احساس ہوا تھا، جس کے بعد اس کی رنگت مزید سرخ ہو گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی۔ ایزل کا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جھلسنے لگا تھا۔ آئندہ اگر کوئی بھی پرابلم ہوگی تو مجھے پکاروگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نم بالوں کو اس کی گردن سے ہٹایا تھا۔ اس کا لمس اپنی گردن پہ محسوس کرتے ایزل کو لگا تھا وہ بھی اپنے حواس کھو رہی تھی۔ نہیں، وہ ایسا کرنے سے انکاری تھی۔ آپ نے مجھ پہ ترس کھا کے نکاح کیا ہے، میں مزید آپ کا احسان نہیں لے سکتی۔ ایزل کے لبوں سے نکلتے الفاظ آریان خان زادہ کو کتنے گراں گزرے تھے، یہ اس کے مزید کرخت ہوتے تاثرات سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آریان خان زادہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی پیچھے نہیں رہتا اور نہ ہی اپنے حق کی وصولی کرتا ہے۔ اپنی بات کہتا اس کی جانب جھکتا اس کی نم آلود گردن کو سے جھلسا کر رکھ گیا تھا۔ سر پلیز، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ اس کا دل اس پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا جیسے بھی پسلیاں توڑ کر باہر آ ٹھہرے تھے۔ اس کی گداز گردن کی نرماہٹوں اپنے لبوں پر محسوس کرتے اس کے انداز میں ایک سرشاری سی دھر آئی تھی۔ یہ لڑکی اسے جتنا خود سے دور دھتکارتی تھی، اس کا دل اتنا ہی اسے قریب کرنے کو ہمکنے لگا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس جال میں دھنس جا رہا ہے۔ وہ ایک بار دھوکہ کھا چکا تھا، مگر یہ احساس ویسا نہیں تھا جیسے اس نے فلزہ کے لیے محسوس کیا تھا۔ اس لڑکی کے دور جانے سے زیادہ اس نے اس کے دھوکے کا شکار ہونے پر اذیت محسوس کی تھی۔ اس کی مردانہ انا پر ایسی چوٹ پڑی تھی کہ دوبارہ کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنا دیا تھا۔ مگر اس لڑکی کے سامنے نہ جانے سے کیا ہونے لگا تھا، وہ بالکل موم کی گڑیا جیسی تھی جسے سنبھال کر رکھنے اس کی کیئر کرنے کو دل آمادہ تھا۔ اس کی گردن سے ہوتے نگاہیں اس کے کان کے لوب کے نیچے بنے تل پر تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس لڑکی کی قربت کے فسوں میں کھویا رہتا جب اس کے بجتے موبائل نے اس کے طلسم توڑ دیا تھا۔ آریان خان زادہ ایک دم سے دور ہوا تھا۔ ایزل لرزتی کانپتی پلکوں کو آرزو میں گرائے تھر تھر کانپتی ابھی بھی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے بیچ کیا ہوا ہے۔ تم ریسٹ کرو، کل آفس ٹائم پر آ جانا، لب بھیجتے بولا۔ اپنی پیشانی مسل گیا تھا۔ ایزل نے بنا کچھ بولے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی حالت اس وقت غیر ہو رہی تھی۔ اگر وہ زیادہ دیر اس شخص کے سامنے ایسے ہی کھڑی رہتی تو ضرور اس کے دل کو کچھ ہو جانا تھا۔ آریان نے گہری نگاہ اس پہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ یا خدایا، یہ کیا ہوا؟ اس کے نکلتے ہی ایزل جلدی سے دروازہ لاک کرتے اس سے کمر ٹکاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اسے ابھی تک اپنی گردن پر اس کے گستاخ لبوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ میں انہیں روک کیوں نہیں پائی؟ یہ نکاح صرف مجبوری کے تحت کیا گیا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آئندہ میں انہیں اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ انہیں تو عادت ہوگی ایسی لڑکیوں کو اپنے قریب کرنے کی، مگر میں انہیں بتا دوں گی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ دور ہے مجھ سے۔ ایزل کی دھڑکنیں معمول پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چہرہ بالکل ٹماٹر کی طرح لال ہو چکا تھا جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ مرر کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے اس کی نظر اپنے گردن میں بنے سرخ نشان پر پڑی تھی۔ وہ اتنی حساس تھی کہ ذرا سا سختی میں جلد سرخ ہو جاتی تھی، اور ابھی جو جارحانہ کارروائی کی گئی تھی وہ شخص اپنا نشان اس کی گردن پر چھوڑ کر جا چکا تھا، جو دیکھتے ایزل کی رنگت غصے سے مزید سرخ ہو گئی تھی۔ پہاڑوں کے نیچے کی جانب بنی بستی کے مکین آج خلاف توقع پہاڑوں پر بنی اس حویلی میں شادیانوں کی آوازوں کے بجائے چھائے گہرے سکوت پر حیران تھی۔ آج تو شادی کا دن تھا، آج اتنی خاموشی کیوں تھی؟ کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے آج صبح اس حویلی میں بہت ساری سیاہ گاڑیاں جاتے دیکھی تھی جو اطہر محمود شاہ کی نہیں تھی۔ یہ بات تو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ وہ کون تھا جو اتنے گروفر سے اطہر محمود شاہ کی حویلی میں داخل ہوا تھا اور اسے روکا بھی نہیں گیا تھا؟ حویلی کے ملازمین میں بھی اس وقت عجیب ششوپن میں مبتلا تھے کہ یہ جو شخص آنکھوں میں قہر اور چہرے پر وحشت سجائے اندر داخل ہوا تھا، اسے مہمانوں کی طرح ٹریٹ کرنے یا اس کا جاہ و جلال دیکھ کر
یہاں کا مالک کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ چلتا ہوا بڑے ہال سے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں بیٹھے نووس اسے دیکھتے فوراً اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، سوائے اطہر محمود شاہ کے جو اپنی جگہ میں بیٹھے اپنے پوتے کے بگڑے تیور دیکھ رہے تھے۔ اس کی اس غضبناکی کی وجہ بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، باقی سب نہیں جانتے تھے، اس لیے خاموشی سے اپنی جگہ ٹک گئے تھے۔ بولا تھا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا، پھر رات کو اپنے وہ گنڈے کس مقصد کے لیے بھیجے وہاں؟ وہ اطہر محمود شاہ کے سامنے پڑے صوفے پر برا جمان ہوتا، ٹانگ پر ٹانگ رکھتا، ان کا ہر لحاظ بھول چکا تھا۔ یہاں لوگ اطہر شاہ کی جتنی تعظیم کرتے تھے وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی شان میں ذرا سے گستاخی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس وقت وہاں کوئی بھی ان دونوں کے بیچ بولنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ آپ کو بلایا تھا میں نے زاویار، آپ یہاں آنے کے بجائے اس لڑکی کی زلفوں سے بن کر بیٹھے رہے تو وہ مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑا۔ اطہر شاہ بھی اس وقت غصے سے جل رہے تھے جب سے انہیں پتہ چلا تھا کہ زی کے داد کے اس پہر اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرے، بیوی ہے میری۔ زی کے خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی کی وکالت کر رہا تھا جس سے نکاح اس نے بس اسے زج کرنے کی خاطر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی غصے کی لہر دیکھ اطہر شاہ کو شوق لگا تھا۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ان کا پوتا کسی عورت کی خاطر ایسے برتاؤ کر رہا تھا۔ اس کی عورتوں سے دوری سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے، اسی لیے یہ بات انہیں زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ آخر وہ کون ایسی لڑکی تھی جو اس طرح ان کے پوتے کو اپنی جانب مائل کر رہی تھی؟ حیران تو وہ وہاں داخل ہوتے وزیر کمال بھی ہوئے تھے۔ ان کے انداز میں کسی قسم کا غصہ یا ناراضگی نہیں تھی، بلکہ اپنی بیٹی کا یہ روپ دیکھ انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی، پر وہ اس پر ابھی یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ زی کے دماغ کو پڑھنا آسان نہیں تھا، وہ کب کیا کر جائے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا کہ ان کا دل کے معاملات میں بالکل بے حس بیٹا اس لڑکی کی طرف مائل ہو رہا ہے جسے اسے صرف ان کے کہنے پر نکاح کیا ہے۔ وہ یہ سب اطہر صاحب کو زج کرنے کی خاطر بھی بول سکتا تھا، اس سے کوئی بعید نہیں تھی۔ آؤ وزیر، دیکھو اپنے بیٹے کو کیسے ہمارے فیصلوں کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، ہماری پوتی سے شادی سے انکار کر کے اس نہ جانے کس ذات کی لڑکی کو اپنی بیوی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ اگر یہ ہمارا پوتا نہ ہوتا تو اب تک اس کی ان گستاخیوں کے نتیجے میں ہم اس کو سزا سنا چکے ہوتے۔ اطہر صاحب کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہاں بیٹھے تمام افراد ان کا غصہ دیکھ سہم گئے تھے۔ میرا یقین کریں، اگر آپ وزیر کمال کے باپ نہ ہوتے تو اس وقت زامیار کمال کے سامنے بیٹھ کر اتنے بڑے بول بولنے کی ہمت نہ کر پاتے۔ زیکے کی بات پر ان کی رنگت متغیر ہوئی تھی، وہ کبھی بھی کچھ بھی بول جاتا تھا۔ اس شخص کے مغرور چہرے پر کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ وزیر کمال زاویار کے برابر خاموشی سے آ بیٹھے تھے، وہ ان دادا پوتے کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ اطہر صاحب کے کہنے پر وہاں بیٹھے لوگ ایک ایک کر کے اٹھ گئے تھے۔ ان سب لوگوں پر ان کی اچھی خاصی داغ بیٹھی ہوئی تھی جسے ان کا یہ سر پھرا ہوتا ختم کرنے کی دیر تھی۔ ہماری پوتی کو اپنے ساتھ رخصت کروا کے لے جاؤ، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے ہم۔ اطہر محمود سمجھ چکے تھے کہ اگر وہ اس سے غصے سے بات کریں گے تو معاملہ خراب ہی ہوگا، اس لیے ٹھنڈی سانس بھرتے بہت مشکل سے انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ میں شادی کر چکا ہوں، ایک لڑکی ہی کافی ہے میرے لیے۔ سگریٹ سلگاتے وہ آنکھوں میں خمار آلود چمک لیے بولا تھا۔ آنکھوں میں اس کا دلنشیں سراپا اتر آیا تھا۔ اس کے چھونے پر وہ جو چڑھتی تھی، زیکے کو سکون مل جاتا تھا۔ تو پھر 5 سال پہلے نکاح کر کے کیوں گئے تھے اس کے ساتھ؟ اطہر محمود شاہ کا بس نہیں چلا تھا کہ اب بھی اس نافرمان پوتے کو چھترول پڑوا کر اس کا دماغ درست کر دیں، جو بہت شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ اسی لمحے وہ ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ سبز رنگ کے سوٹ میں ملبوس ٹرے اٹھائے وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ شاہزادے کو وہاں جان بوجھ کر بلایا گیا تھا۔ زاویار کا غصے سے برا حال تھا، اس کی آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ جاؤ اندر، اتنے غصے سے دھانا تھا کہ شاہزادے کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے کام گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کے ان بیٹوں کی طرح ہوں، آپ جو کہیں گے وہی کروں گا؟ ان سب کو کٹپتلی کی طرح اپنے اشاروں پر چلاتے رہے ہوں اور اسی سے لطف اندوز ہوں۔ خبردار جو دوبارہ میری لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش بھی کی، اس لڑکی سے ایک بچہ پیدا کروں یا 10، آپ کا درد سر نہیں ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کے لیے گئے فیصلے کو کیسے مان لوں؟ زاویار آگے کو جھکتا ان کی آنکھوں میں جھانک کے سوال کر گیا تھا، جس پر وہ ایک دم سے تذبذب کا شکار ہوئے تھے۔ میری پوتی ساری زندگی ایسے ہی بیٹھی رہے گی میری دہلیز پر؟ تمہیں مجھ سے خار ہے تو میرے ساتھ اپنی دشمنی نبھاؤ، اس معصوم کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ اطہر محمود شاہ اگر کسی کے سامنے دبتے تھے تو وہ صرف زاویار کمال ہی تھا۔ آپ بھی ایک معصوم کو سزا دے رہے ہیں، اسے آزاد کر دیں، اس دن آپ کی پوتی کا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ جب تک اسے آزاد نہیں کریں گے دوبارہ مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھا تھا
اس کی آنکھوں کی سرخی اس کی غضبناکی کی گواہی تھی۔ بھاری پردے اٹھاتا وہ اندر آیا تھا، جہاں سامنے ہی شانزیں سر جھکائے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اندر ہوتی باتیں سن چکی تھی۔ لیلا، اس کے لبوں سے روتے ہوئے نکلا تھا، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ یہاں رہنا چاہتی ہو یا شہر آنا چاہتی ہو، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ حلیمہ چچی کو اپنا فیصلہ بتا دینا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر شانزے کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ شانزے نے بہتی آنکھیں اٹھاتے عقیدت بھری نگاہوں سے اس کی جانب اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا، جو اب نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس خاندان کا واحد بہادر اور دلیر مرد جو کسی سے بھی لڑ جانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں بیٹھی کام کری تھی۔ ہر 5 منٹ بعد نگاہیں پٹک کر آریان کے آفس کے گلاس فون کی جانب اٹھتی تھی، جو اس وقت پوری طرح سے خالی پڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے آفس بوائے صفائی کر کے گیا تھا، مگر ابھی تک ان مسٹر کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آریان نے اسے اگلے ہی دن آنے کو کہا تھا، مگر وہ اس کی بات نہ مان کر پچھلے کچھ دن آرام سے نصرت بیگم کے ساتھ ہاسپٹل میں ہی رہی تھی۔ اسے لگا تھا آریان کال کر کے اسے ڈانٹے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ ایزل کہیں نہ کہیں منتظر رہی تھی، جو بات اسے خود بھی زج کر رہی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس شخص نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تھی، پھر کیوں وہ اندر سے پوری طرح سے خوش نہیں ہو پائی تھی۔ ایزل اپنی کیفیت نہ سمجھ پاتے عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی۔ آفس کا ٹائم شروع ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر وہ موصوف ابھی تک نہیں آئے تھے۔ فیضان صاحب، یہ ساری فائلز ریڈی ہو گئی ہیں، ان پر اب بس آریان سر کے سگنیچر چاہیے، پھر میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ وہ کچھ فائلز اٹھائے فیضان صاحب کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ اوکے مس ایزل، تھینک یو۔ فیضان صاحب اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولے تھے۔ وہ ایزل کو ویسے ہی بہت اچھے سے ٹریٹ کرتے تھے۔ انہیں اس معصوم سے لڑکی سے بہت ہمدردی تھی، جو جہاں کی دنیا کے لیے بالکل مس فٹ تھی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ سر کب تک آئیں گے؟ ان کے ان فائلز میں سائن چاہیے تھے۔ وہ واپس موڑتے وہ جھجکتے یہ سوال کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے بارے میں پوچھتے اس کی دھڑکنیں اپنی رفتار سے تجاوز کر گئی تھی، جبکہ فیضان صاحب کے لیے انتہائی نارمل سوال تھا۔ وہ شاید تھوڑا لیٹ آئے۔ پچھلے 2 دن سے وہ مس ریحام کے ساتھ اپنے کمبائن پروجیکٹ کے سلسلے میں کراچی گئے ہوئے ہیں، کل رات کو ہی واپس آئے ہوئے ہیں، ابھی صبح پھر سائٹ کا وزٹ کرنے چلے گئے ہیں۔ یہ پروجیکٹ بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے وہ اپنا دن رات بلائے بس اسی پر کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کی آج کی باقی ڈیٹیلز سینڈ کر دیتا ہوں، آپ کو وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ فیضان صاحب کی تفصیل بتانے پر ایزل کے چہرے کی رنگت میں بدلاؤ آیا تھا، آنکھوں کے تاثرات بھی بدلے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سب سن کر انتہائی برا لگا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گئی تھی۔ دن رات کو فرق بلائے، جو کام ہو رہا ہے میں بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ دونوں ایک جیسے ٹھرکی اور دل پھینک گئے۔ جان بوجھ کر یہ پروجیکٹ رکھا ہے تاکہ میل ملاپ ہوتا رہے۔ اپنی کیبن میں بیٹھی زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ فائلز اس نے سیٹ ٹیبل پر پٹکتی تھی۔ مجھے کیوں برا لگ رہا ہے؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں دونوں۔ وہ اپنی کیفیت پر ہی تپ اٹھی تھی، جب اس نے لمحے اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر آریان خانزادہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اب مجھے کیوں کال کر رہا ہے یہ؟ موبائل ہاتھ میں لیتے اس نے اسکرین کو ایسے گھورا تھا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہو۔ موبائل کو سائلنٹ موڈ پہ ڈالتے ہوئے اسے ٹیبل پر الٹا کر کے رکھ گئی تھی۔ وہ اس وقت اس کا باس تھا اور غصے میں کتنا جلاد بن جاتا تھا یہ سب فراموش کرتے اس نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بڑے آرام سے اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی، مگر اپنی اس بہادری پر دل ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ مس ایزل، سر کہہ رہے ہیں ان کی کال پک کر لی۔ مس تانیہ اپنے کیبن سے اٹھ کر اس کے قریب آتے بولی تھی، میرے موبائل کی چارجنگ نہیں ہے، ابھی آف ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے موبائل آف کیا تھا۔ جسے جواب دیتی وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ سر سے بات کریں، وہ کال پر ہیں۔ تانیہ جاتے جاتے پھر سے واپس پلٹی تھی۔ ایزل اب انکار نہیں کر سکتی تھی، ناچار اسے موبائل تھامنا پڑا تھا۔ نہ جانے بھی شخص کو اس سے کیا بات کرنی تھی۔ گڈ مارننگ سر، بہت مشکل سے لہجے کو نارمل رکھا تھا۔ تانیہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ میری کال پہ کیوں نہیں کر رہی؟ وہ ہلکی آواز میں دھایا تھا۔ ایزل نے گھبراہٹ کے مارے موبائل دوسرے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بہادری ہوا ہو چکی تھی، میں نے نوٹس نہیں کیا سر، وہ نارمل لہجے میں بول رہی تھی، جس کے جواب میں وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ وہاں آ کر اسے اچھے سے نوٹس کروانے والا تھا۔ میرے آفس میں جاؤ، وہاں سائڈ ٹیبل کے دوسرے نمبر والے دراز میں ایک بلو کلر کی فائل پڑی ہے، وہ نکالو، کال کٹ مت کرنا، فون تمہارے کان سے ہٹنا نہیں چاہیے، وہ تہمکانہ لہجے میں بولا تھا۔ تانیہ اب اپنے کیبن سے جا چکی تھی۔ وہ بے دلی سے اٹھتی آفس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دونوں جانب خاموشی چھائی رہی تھی۔ اپنے کیبن سے اٹھ کر آفس تک آتے اس کا سانس پھول چکا تھا۔ اس کی گہری گہری سانس اسپیکر سے ابھر رہی تھی۔ آریان کے لبوں پر چند لمحوں کے لیے مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ پھولی سانسیں چلنے کی وجہ سے نہیں
بلکہ گھبراہٹ کی وجہ سے تھی۔ اس کے جبل کے قریب آتے دوسرا دراز کھول گئی تھی جب اسی لمحے سے دوسری جانب سے ریحام کی آواز سنائی دی تھی۔ آواز جس قدر قریب سے آ رہی تھی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے بہت زیادہ قریب آ بیٹھی ہے۔ فائل ملی؟ اس سے پوچھا تھا۔ نہیں۔ ایزل بلو فائل کو باہر نکالنے کے بجائے مزید اندر دھکیل گئی تھی۔ دھیان سے دیکھو، وہیں پڑی ہوگی۔ اسے پورا یقین تھا۔ نہیں پڑی، میں دیکھ چکی ہوں، وہ پورے وثوق سے بولی تھی۔ اگر میں وہاں آ گیا اور مجھے مل گئی پھر؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت سے وہ فائل وہاں چاہیے تھی، جب ہے ہی نہیں تو آپ کو کیسے ملے گی؟ ایزل کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ اس پروجیکٹ کی مین فائل ہے، میری ایک مہینے کی محنت ہے اس پر۔ آریان خانزادہ نے ایک لفظ پر زور دے کہا تھا۔ اتنی اہم فائل آپ کو سنبھال کر رکھنی چاہیے تھی سر۔ وہ فائل درا سے نکال کر اٹھی تھی۔ اس کا رخ آفس کے اندر ہی ایک جانب بنے ڈریسنگ روم کی جانب تھا، جہاں تھے اس نے الماری کھول کر وہاں لٹکے آریان کے بہت سارے کوٹ کو آگے کرتے ان کے پیچھے بنے ایک ریک میں چھپا دی تھی۔ اس کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات تھے۔ میں اپنی خاص چیزوں کو سنبھال کر رکھتا ہوں اور ان پر ہر پل نظر بھی رکھتا ہوں، وہ خفگی بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ افسوس، پھر آپ اپنی امپورٹڈ فائل نہیں سنبھال پائے۔ آپ کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا۔ اپنی یہ شاندار کارروائی سر انجام دینے کے بعد اب اس کی سانسیں پھول چکی تھی۔ میں بلا وجہ دعویٰ نہیں کرتا محترمہ، وہیں آ رہا ہوں، پھر مل کر ڈھونڈتے ہیں وہ فائل جسے ڈھونڈنے کے چکر میں آپ کے اتنے سانسیں پھول چکی ہیں۔ وہ گہرا طنز کرتا کال کاٹ چکا تھا۔ مسفرہ کے یہ دن بہت ہی سکون سے گزر رہے تھے۔ وہ شخص اس رات کے بعد دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، پر ابھی وہ ذرا سی آہٹ پر گھبرا جاتی تھی۔ اس شخص کا کمان گزرتا تھا، فارغ بیٹھے ہوئے بھی اکثر دھیان اس کی جانب چلا جاتا تھا۔ وہ اس اتنے برے انسان کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ اس رات وہ جس طرح اس کے قریب آیا تھا، وہ سوچ کے مسفرہ کے گال تپ اٹھتے تھے۔ وہ اکثر بیٹھے بیٹھے کھو جاتی تھی، جو بات گھر اور ہاسپٹل سب نے نوٹ کی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اتنی کھوئی کیوں رہتی ہو؟ کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ ڈاکٹر رنم اسے ایسے چھیڑنے لگی تھی۔ استغفراللہ، ایسا کبھی نہ ہو، وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر مسفرہ، آپ سے کوئی صاحب ملنے آئے، انہیں آپ کے آفس میں بٹھایا ہے۔ وہ بھی وارڈ میں ہی کھڑی تھی، ایک پیشنٹ کے ساتھ بات کر رہی تھی جب اسے یہ اطلاع دی گئی تھی۔ میں بلا وجہ دعویٰ نہیں کرتا محترمہ، وہیں آ رہا ہوں، پھر مل کر ڈھونڈتے ہیں وہ فائل جسے ڈھونڈنے کے چکر میں آپ کتنی سانسیں پھول چکی ہیں۔ وہ گہرا طنز کرتا کال کاٹ چکا تھا، جبکہ ایزل نے گھبرا کر فون کی جانب دیکھا تھا۔ اتنی بہادری کا کام کر تو گئی تھی، مگر اب اندر سے دل خوف کا شکار بھی تھا۔ وہ باہر آتی واپس اپنے کیبن پہ آ بیٹھی تھی، فائل پر چونکہ بار بار اس کی نظریں انٹرسٹ کی جانب اٹھتی تھی، جب کافی ٹائم بعد اسے آریان خانزادہ گرے 3 سوٹ میں ملبوس ریحام کے ساتھ وہاں آتا دکھائی دیا تھا۔ ریحام نے اس کے بازو میں اپنا بازو حمال کر رکھا تھا۔ وہ کسی بات پر مسکرا رہی تھی، جبکہ آریان خانزادہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ نگاہوں کے اس تصادم پر وہ گڑبڑا کر اپنی نگاہیں چکا گئی تھی۔ وہ دونوں آریان کے آفس میں جا چکے تھے۔ ایزل کی نگاہیں ابھی اختیاری کے عالم میں اس کے گلاس وال کے پار اٹھی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ ایزل کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ اتنی دیر کوریڈور میں کھڑے ہو کر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی وارڈ میں ہی کھڑی پیشنٹ کو ایک کے ساتھ ایک بات کر رہی تھی جب اسے یہ اطلاع دی گئی تھی۔ مجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ مسفرہ کے دماغ میں پہلا خیال اسی انسان کا تھا جو بہت ہی ڈھیٹھائی کے ساتھ بغیر اس کی اجازت کیسے اس کی زندگی میں آ ٹپکتا تھا۔ وہ اگر اسے انتظار کرواتی تو اسے کوئی بعید نہیں تھی، اسے یہاں آ جانا تھا۔ اسی خاطر اپنا کام وہیں چھوڑ دی وہ اس جانب چل دی تھی، مگر اس جانب چل بڑھتے دھڑکنوں کے لیے تھوڑی بدل گئی تھی، جس پر وہ اچھی خاصی حیران تھی۔ وہ کیوں اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی؟ اس کے آنے سے ہارٹ بیٹ کی بڑھتی رفتار کس وجہ سے تھی؟ مسفرہ نے اپنے آفس کے باہر رکھتے اپنے ماتھے پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے صاف کیے تھے۔ اپنی کیفیت بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر مسفرہ، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں اس انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے خود کو سختی سے سرزنش کی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے اس کے رات کے مناظر جگمگاتے مسفرہ کے رنگت لال کر گئے تھے، جس پر مزید غصے سے سر پہ چڑھی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مگر جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے انسان کو دیکھتے وہ چند لمحوں کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ شمشیر اسے دیکھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ سے جائز سے مخاطب کر رہا تھا، جبکہ مسفرہ آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہی تھی، کانوں میں ذیقے کی دھمکی گونجی تھی۔ اس نے سختی سے منع کیا تھا اس شخص سے بات کرنے کو۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ مسفرہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ پہ آتے ہوئے بولی تھی، آپ سے بات کرنے۔ وہ اس کی گھبراہٹ دیکھ اپنی بار سنجیدگی سے بولا تھا، تم پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مسفرہ نے دروازے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر اپنے سر کو نئی مصیبت مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ آپ اس ذکر سے ڈر رہی ہیں؟ شمشیر کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس کا واضح خوف تھا۔ خوفزدہ تو وہ پہلے بھی رہتی تھی، مگر آج تو اس کی صورت بھی دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈر رہی،
مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، پلیز جاؤ تم یہاں سے۔ مسرا کو بھی اس پہ تاؤ آنے لگا۔ یہ کنڈے نہ جانے کون سی زبان سمجھتے تھے۔ شمشیر پر تو اس کی تھوڑی بہت داغ بیٹھ جاتی تھی، مگر زیکے کے نامی درندوں تو اپنی ایسی بے عزتی پر اس کے منہ کو آ چکا ہوتا۔ آپ کی گھبراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ زاویہ کمال کی دہشت سے گھبراہٹ کا شکار ہیں، اس نے شاید آپ کو مجھ سے بات نہ کرنے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ایسی ہی کچھ دھمکیاں اس نے مجھے بھی دی ہیں، لیکن وہ سب بھلا کر میں یہاں آیا ہوں صرف آپ کی خاطر۔ آپ نے میری جان بچائی ہے، اب میرا فرض بنتا ہے آپ کو اس درندے کے شر سے بچانے کا۔ آپ آرام سے بیٹھ سکتی ہیں، وہ بھی یہاں سے بہت دور اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا ہے اپنی پہلی بیوی کو لینے۔ شمشیر نے بہت سکون کے ساتھ اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مسرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب تکے گئی تھی، اسے یقین نہیں آیا تھا شمشیر کی بات پر۔ اس نے تو کچھ بتایا تو نہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مسرا کی رنگت سفید پڑ چکی تھی، اسے اتنا برا کیوں لگ رہا تھا وہ خود سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اسے اس بات نے کافی افیکٹ کیا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ سے کوئی بات سچ بولے گا؟ وہ اپنے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس لیے اس کی سزا دینے کے یہ منفرد طریقے باہر آ رہے ہیں۔ اس نے آپ سے نکاح صرف آپ کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کی خاطر کیا ہے۔ وہ بہت گھٹیا سوچ کا مالک انسان ہے، آپ کو اس سب سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو ہر طرح سے برباد کر دے گا۔ اس کے لیے صرف اس کی پہلی بیوی اہم ہے، آپ کی اس کے اور اس کے خاندان والوں کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج سے پہلے وہ سجل نامی ایک لڑکی کو ایسے ہی برباد کر چکا ہے، جو بیچاری اس کے فریب میں آ کر اس سے محبت کر بیٹھی۔ اب اس کا باپ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ مانگ کر تھک چکا ہے۔ زیکے اسے بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، مگر زیکے کے سینے میں دل ہو تو وہ کسی کی تکلیف کا احساس کرے۔ شمشیر اسے سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو پاتی ٹیبل کا سہارا لیتی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ اسے بھی تو نفرت تھی شخص سے، اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ اپنی پہلی بیوی کو واپس لا رہا تھا تو اس کی جان چھوٹ سکتی تھی۔ پھر اسے اچھا کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ مسرا کو اپنی نم آنکھوں میں نمی اترتی محسوس ہوتی، جس پر وہ مزید غصے اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی۔ اس کی دھمکیوں کے باوجود آپ کو یہاں آ کر بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ خود کو اس انسان کے فریب کا شکار نہ ہونے دیں۔ آپ بہت اچھی انسان ہیں اور میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسی ہیں۔ میں جتنی ہو سکی آپ کی مدد کروں گا۔ زیکا کو یہی لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، وہ صنف نازوں کو پسند نہیں کرتا، انہیں بہت کمزور اور لاچار مخلوق سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے آپ اس کا کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گی۔ شمشیر کی باتیں مسرا کے دل میں زیکے کے لیے بدگمانی اور غصہ بڑھا گئی تھی۔ وہ اس وقت سب سے پاورفل گینگسٹر تھا، اسے ختم کرنا مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کی حسرت ہی رہے گی، جسے اگر آپ چاہیں تو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکتی ہیں۔ شمشیر کی بات پر مسرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے ایک انسان کی جان لینے کو کہہ رہا تھا، وہ بھی زاویہ کمال کی۔ مسرا کے سینے کے بائیں جانب ہونک سی اٹھی تھی۔ میں ایک گن رکھ رہا ہوں یہاں، آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر آپ اسی شخص کو ختم کر سکتی ہیں جو ڈاکٹر وسیم اور جانے کہ اتنے معصوم لوگوں کا قاتل ہے۔ اس درندے کے ہاتھ بہت سارے مظلوموں اور بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ شمشیر نے اپنے پاکٹ سے گن نکالتے دراز میں رکھ دی تھی، جبکہ مسرا بھی ساکت بیٹھی اسے تکے گئی تھی۔ میں کیسے کروں گی؟ مسرا کا پورا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ آپ سے اب تک وہ اپنا ہر کام کیسے کرواتا آیا ہے؟ آپ کے گھر والوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر نا؟ اگر کسی دن اس نے آپ سے کوئی ایسا ناجائز کام کروانے پر یہی دھمکی دی تو کیا کریں گی آپ؟ بہت بڑا دھندا ہے اس شخص کا، اگر کسی دن اس نے آپ کو بھی اپنے دھندے میں استعمال کرنے کی کوشش کی تو کیا کریں گی؟ تو ویورز، رات کے 12:34 بج رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے ناول ریڈ کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر اتنے زیادہ مہمان ہوئے ہیں کہ مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں آپ لوگوں کے لیے ناول ریڈ کر سکوں۔ تو لیٹ ایپیسوڈ کے لیے بہت بہت زیادہ معذرت۔ تو زیادہ سے زیادہ ویوز آنے چاہیے کہ میں اپنی آنکھیں میری بند ہو رہی ہیں اور میں یہاں پر ناول پڑھ رہی ہوں، تو پلیز تھوڑا بس سمجھ آئے آگے۔ چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں اب۔ ایزل کا موڈ آف ہو چکا تھا، نہ ریحام کو کوئی شرم اور لحاظ تھا اور نہ ہی آریان خان زادہ میں۔ وہ غصے سے لال ہوئی تھی، اس کی جانب سے اپنا دھیان ہٹاتے وہ پوری طرح سے فائل پر اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ جب اسے فیضان صاحب کی کال آئی تھی، مس ایزل سر آ چکے ہیں، آپ ان سے فائل سائن کروا لیں، وہ بھی چاہیے ہوں گی۔ فیضان صاحب کی بات پر ایزل نے خفگی بھرے انداز میں نگاہیں موڑ کے گلاس وال کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کی رنگت مزید لال ہوئی تھی، کیونکہ پردے برابر کر دیے گئے تھے۔ اس کا منہ حیرت اور بے یقینی کے مارے واہ ہوا تھا۔ اگر ایسا کیا ہو رہا تھا اندر جس کی وجہ سے پردے گرا دیے گئے تھے؟ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی پردے نہیں گرے تھے۔ اسے خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ فائلز اٹھاتے وہ آفس کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ ہلکے سے نوک کرتے وہ اس کی جانب سے اجازت ملنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔
ازل کو بہت برا لگا. دوبارہ نوک کرنے کے بجائے وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی جب اندر سے گمبھیر آواز گونجی. کم ان. ازل اپنے تاثرات نارمل کرتے اندر داخل ہوئی تھی جہاں سامنے آریان اپنی کرسی پر براجمان تھا جبکہ ریحان ٹیبل کے پار اس رکھی کرسی پر بیٹھی تھی. وہاں سب کچھ بظاہر نارمل ہی تھا. ازل اندر داخل ہوئی تھی. آریان فون پر مصروف تھا. اس کے آگے کوئی فائل کھلی ہوئی تھی. ازل کیسی ہو تم؟ کیسی طبیعت اب؟ ریحان نے اسے مخاطب کیا تھا. اس کی عجیب سی نگاہیں ازل کو اپنے وجود پر اٹھتی محسوس ہوئی تھی. ٹھیک ہو؟ ازل نے مختصر سا جواب دیا تھا. اسے ریحان اب مزید بری لگنے لگی تھی. آریان نے اب تک ایک بار بھی اوپر نہیں دیکھا تھا. ازل بھی اس کا اجنبی انداز دیکھ ویسے ہی بیہیو کر گئی تھی. سر ان فائلز پر آپ کے سائن چاہیے. وہ صاف فاصلے پر کھڑی اس کی جانب فائل بڑھا گئی تھی. ریحان خاموشی اور جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. اسے کچھ خاص نظر نہیں آیا تھا جیسے ہمایوں زبان بولتے تھے. آریان خانزادہ کے دل میں اگر اپنی سیکرٹری کے لیے فیلنگز تھی تو وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی تھی. لیکن اگلے لمحے ریحان کے سامنے کا منظر دیکھ حیرت سی رہ گئی تھی. اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنے والا آریان خانزادہ بنا پڑھے ایزل کی رکھی گئی فائلز پر سائن کر چکا تھا. اتنا اعتبار ہے اس لڑکی پر. وہ جھل کر زیر لب بڑبڑائی تھی. اس کی نگاہیں ایزل کے گلابی چہرے پر تھی جو اسکائی بلو دوپٹے کے حالب میں بہت پیارا لگ رہا تھا جسے دیکھ کر اس کی نگاہیں پھسل رہی تھی. اسے دیکھ کر مردوں کا کیا حال ہوتا تھا. اسے دوبارہ آریان کی جانب دیکھا تھا جس نے اب تک ایک بار بھی ایزل کی جانب نہیں دیکھا تھا. شاید وہ اسی وجہ سے اجتناب برت رہا تھا. آریان خانزادہ تمہارا یہ انداز بتا رہا ہے کہ تمہیں اس لڑکی پر بہت زیادہ اعتبار ہے تو کیوں نہ اسی اعتبار سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسی لڑکی سے دھوکہ دلوایا جائے. تمہیں ہر طرف سے میرا فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ریحان دل ہی دل میں مسکرائی تھی. میں اب چلتی ہوں. کل ملاقات ہوگی. ریحان اپنی جگہ سے اٹھی آریان کی جانب بڑھی تھی. وہ بھی اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ایک جانب کھڑی ایزل خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. ریحان نے آگے ہوتے آریان کے چہرے کے ساتھ اپنا گال مس کیا تھا. اس کا غیر مردوں سے اور خاص کر آریان خانزادہ سے. ایزل کو اس لڑکی کی یہ بے حیائی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی جبکہ آریان کی جانب تو اس نے دیکھا ہی نہیں تھا. وہ فائلز سمیٹ کر وہاں سے جانے لگی تھی. رکے مس ایزل. آریان نے اسے روک لیا تھا. ریحان ایک نظر اس پر ڈالتی اپنی ہائی ہیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتی وہاں سے نکل گئی تھی. دروازہ بند ہوتے ہی آریان اس کی جانب متوجہ ہوا تھا. اتنے دن کی خوشی میں آفس نہیں آئی تم؟ کرسی پر برا جمان ہوتا وہ اسے گھور گیا تھا جو غصے سے چہرہ لال کیے کھڑی تھی. میری دادوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. اسے نیچے دیکھ کے جواب دیا تھا. اس کے پاس بہت سارے لوگ موجود تھے ان کا خیال رکھنے کو. تمہاری اگلے 2 مہینے کی ساری چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں. اب کسی قیمت پر تمہیں چھٹی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ سنگین لہجے میں بولا تھا. ایزل اپنی مٹھیاں سختی سے میچ رکھی تھی. اوکے سر. کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ ایزل نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا. جو بات آریان کو کھلا کے رکھ گئی تھی وہ اسی کے میڈیسن کا ٹیسٹ اسی پر آزما رہی تھی. اس کے پورے سرکالوں کو گھور کر رہ گیا تھا. نہیں, جب تک میری بلو فائل نہیں مل جاتی تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتی. فائل اسی دراز میں موجود تھی. اب نہیں ہے. کہاں گئی؟ آریان کی گہری نگاہیں اس کے ہر لمحے کے ساتھ لال پردے چہرے پر جمی ہوئی تھی. آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ایزل کے خمدار پلکوں کی جھالر بے یقینی سے اس کی جانب اٹھی تھی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اسی لمحے دروازہ نوک ہوا تھا. اس کی اجازت پر حنان اندر داخل ہوا تھا. اوہ, میں نے ڈسٹرب تو نہیں کر دیا؟ ان دونوں کے ایک دوسرے کی جانب گھورتی نگاہوں سے دیکھتا پا کر حنان وہیں رک گیا تھا جبکہ آریان کی گوری پر وہ مسکراتا آگے بڑھا تھا. ایزل کی نظریں اس کی بات پر پھر سے جھک گئی تھی. السلام علیکم بھابھی, کیسی ہیں آپ؟ اس کے اگلے کیے جانے والے حملے پر ایزل ہنکوں کی طرح اس کی جانب دیکھا تھا. آریان کے سامنے طرز تخاطب پر اس کی رنگت ٹماٹر کی طرح لال ہوئی تھی. آریان نے قہر آلود نگاہوں سے حنان کی جانب دیکھا تھا مگر ایزل کے حالت پر نظر پڑتے ہی اس کی لبوں پر محسوس کن مسکراہٹ بکھر گئی تھی. کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ بھابھی ہیں تو بھابھی ہی کہوں گا نا. آریان کی گوری پر حنان ڈیٹائی سے بولا تھا جبکہ ایزل کا بس یہاں سے غائب ہونے کو جل جا رہا تھا. تم جاؤ ریحان کو ڈراپ کرنے. اس نے حنان کو وہاں سے ہٹانا چاہا تھا جبکہ ایزل آریان کا دھیان ابھی ریحان کی جانب دیکھتا پوچھی تھی. تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پر؟ حنان بے چارگی بھرے انداز میں کرسی سے اٹھا تھا. بھابھی سے تھوڑی سی انسانیت سکھا دے. بہت ہی ظالم انسان ہے یہ. حنان پھر سے اسے اسی نام سے پکارتا. ایزل کی حالت مزید غیر کر گیا تھا. آریان کی نظریں اسے اپنی جانب اٹھتی محسوس ہو رہی تھی. وہ ایک دم پزل ہوئی تھی. گیٹ لاسٹ. آریان جانتا تھا حنان جان بوجھ کر اسے چڑھا رہا ہے. اس کے غصے سے دھاڑنے پر وہ بھی جواباً اسے گھورتا وہاں سے نکل گیا تھا. آئی میں آپ کو ڈراپ کر دوں؟ حنان چہرے پر وہ مشکل مسکراہٹ سے جائے ریحان کے قریب آیا تھا. ارے نہیں, آپ کو زحمت ہوگی, میں چلی جاؤں گی. ریحان تکلفاً انکار کر کی تھی. یہاں اگر آریان ہوتا
تو وہ کبھی انکار نہ کرتی، لیکن حنان اگر واپس چلنا چاہتا تو اس کی آریان کے ہاتھوں خوب چترول ہونی تھی، اس لیے اس کے انصرار کرنے پر ریحام مان گئی تھی۔ کاش تھوڑی مینرز اپنی اس خڑوس کزن کو بھی سکھا دیتے، جتنا ڈیشنگ ہے اتنا ہی بورنگ بھی ہے، انتہائی ان رومانٹک بنتا، یا پھر ایک نمبر کا مغرور جس کی آنکھوں میں ریحام کریم اللہ کو دے کر ستائش نہیں ابھرتی، اسے بھلا کیا ہی پسند آئے گا پھر۔ حنان کی جانب دیکھتے دل میں سوچتی، اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹک گئی تھی۔ حنان اس سے روٹین کے مطابق بات کرنے لگا تھا، مگر ریحام کو اس کا انداز تھوڑا مختلف لگا تھا۔ اس نے کئی بار حنان کو اپنی جانب دیکھتے پایا تھا۔ تھوڑی فاسٹ ڈرائیونگ کرو پلیز، ریحام نے اس کے اسٹیئرنگ پر رکھے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ادا سے کہا تھا، جبکہ اس کے اس بے باک انداز پر حنان کے ہاتھ سے گاڑی بے قابو ہوتے گئی تھی۔ وہ کچھ وقت سے حنان کا اپنی جانب جھکاؤ نوٹ کر رہی تھی، اسے کسی بھی طرح آریان خانزادہ کی زندگی میں گھسنا تھا، اگر اس طرح نہیں تو اس طرح ہی صحیح، اوکے۔ وہ اس کے ہاتھ کو دھیرے سے تھامتا ڈرائیونگ پر فوکس کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں ہوئے تھے۔ یہ کس مصیبت میں پھنسا رہے ہو آریان کے بچے، اس نے دل میں آریان کو کوسا تھا۔ میں نے دیکھا ہے تم آریان کو بہت آئیڈیلائز کرتے ہو۔ ریحام نے اسے ہمیشہ آریان کے ساتھ ساتھ ہی دیکھا تھا، وہ اس کا رائٹ ہینڈ تھا۔ آریان خانزادہ اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا تھا، آریان کے سارے راز اسے پتا تھے۔ آریان بہت شاطر بندہ تھا، اسے اتنی جلدی شیشے میں اتارنا آسان نہیں تھا، لیکن حنان اس کی نسبت اسے کافی سادہ سا انسان لگا تھا، اسی خاطر وہ اب حنان کو اپنے مقصد کے لیے آرام سے استعمال کر سکتی تھی، جس کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی واضح نظر آ چکی تھی۔ اب بس اسی کا فائدہ اٹھانا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنا یہ پلان سوچتی چمک اٹھی تھی۔ شمشیر کی کہی جانے والی باتیں مسرا کو اپنی جگہ سن کر گئی تھی۔ وہ اس سے کیا ناجائز کام کروا سکتا تھا، اتنی نادان نہیں تھی کہ سمجھ نہ پاتی۔ اسے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا تھا، چہرے سے ایسے لگ رہا تھا جیسے پورے جسم میں خون نچوڑ گیا ہو۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھیں گی، میں نہیں جانتا کب تک زندہ رہوں گا میں، اگر مجھ پر ہوتا تو زیکی سے آپ کو ضرور بچاتا، مگر میرے بس میں نہیں ہے، پر اگر آپ اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس وقت سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ شمشیر اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ پوری طرح سے اس کی باتوں میں آ چکی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پراسرار بھری مسکراہٹ بکھری تھی۔ زیکی نے جان بوجھ کر اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا تھا، اسے نیچا دکھانے کی خاطر۔ اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں زیکی کی جان لینے والا تھا۔ اپنی اس چال پر وہ خود کو ہی دا دے گیا تھا۔ اسے ایسے ہی گمسم بیٹھا دیکھ وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے ہینڈل کو تھامتا، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کوئی دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تھا، اور شمشیر کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کو ٹوٹ پڑا تھا۔ بولا تھا دور رہنا اسے، یہ ڈاکٹر اب صرف میری ہے۔ کمینے، تیری ہمت کیسے ہوئی اس تک آنے کی؟ زیکی اسے لاتوں اور گھوسوں سے پیٹا چند سیکنڈ میں بے حال سے بے حال کر گیا تھا۔ شمشیر سمجھ نہیں پایا تھا کہ اچانک کہاں سے آ گیا وہ۔ مسرا اسے دیکھ پوری طرح سہم گئی تھی، لبوں پر ہاتھ دبا کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ شمشیر پوری طرح سے صحت مند تھا، مگر پھر بھی زخمی بازو کے باوجود زیکی اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ شمشیر کو اس نے بالکل بے بس کر کے رکھ دیا تھا، اس کا چہرہ پہچاننے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ زیکی کو اپنی گھر نکالتے دیکھ مسرا کا دل خوف سے ساکت ہوا تھا۔ شمشیر اس کی مدد کرنے کا آیا تھا، اس درندہ صرف انسان کی سچائی اس کو بتائی تھی جس پر وہ اسے پوری طرح سے پیٹے جا رہا تھا۔ مسرا کو لگا تھا اسے اس شخص کو روکنا چاہیے، ورنہ وہ ایک اور بے گناہ انسان کی جان لے گا۔ چھوڑو اسے، خدا کے لیے چھوڑ دو، وہ مر جائے گا۔ مسرا اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر چلائی تھی، لیکن مقابل پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا اسے چھوڑو ورنہ گولی مار دوں گی تمہیں میں۔ مسرا نے طرح سے شمشیر کی رکھی گن نکالتے زیکی کے اوپر تانی تھی، جو کہ زیکی کے ہاتھوں کی موومنٹ چند سیکنڈ کے لیے رک گئی تھی۔ اسے پلٹ کر مسرا کی جانب دیکھا تھا، جو لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس پر گن اٹھائے کھڑی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے شمشیر کو ٹھوکر مار کر دور اچھالا تھا۔ تم مجھ پر گولی چلاؤ گی؟ سر ٹھٹھرا دینے والی نگاہوں سے اس نے دیکھتے وہ آگے بڑھا تھا، اس کے ہاتھ میں پکڑی گن کا نشانہ شمشیر پہ تھا۔ میری قریب مت آؤ ورنہ جان سے مار دوں گی۔ مسرا کو اس کے چہرے پر چھائے رکھتے بڑے تاثرات سے خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ تم نے منع کیا تھا نا اس گھٹیا انسان سے دور رہنا۔ وہ غضبناکی کے انتہا پر پہنچا، مسرا کے اوپر اپنی نگاہیں گاڑی شمشیر پہ گولی چلا گیا تھا، جو دیکھتے مسرا کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اسی لمحے مسرا کی گرفت پسٹل پر مضبوط ہوئی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا جب اس شخص کے خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے ٹریگر دب گیا تھا۔ گولی سیدھا زیکی کے بازو میں پیوست ہوتی، اس کے بازو سے خون نکلتا دیکھ مسرا کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے گرا تھا، جبکہ زیکی بھی ایک لمحے کے لیے شوق ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکی اس پر گولی چلا سکتی تھی، مگر اگلے لمحے اس کے لبوں پر قہر آلود مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ اسی لمحے گلاب خان بھی اندر داخل ہوا تھا۔ زیکی کے اشارے پر وہ شمشیر کو وہاں سے اٹھاتا نکل گیا تھا۔ پاس مت آنا۔ مسرا تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے لگا تھا خوف سے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ پاس تو اب اتنا ہوگا کہ تم دوبارہ کبھی دور نہیں کر پاؤ گی۔ وہ دیوار کے ساتھ چپکی کھڑی تھی،
جب زیکے اس کے قریب دیوار پر اپنی ہتھیلی جماتا اس کے قریب جھکا تھا، اس کے بازو سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، اس کے دل کی جلتی آگ اس کی سانسوں کے راستے مسرا کی گردن کو جھلسا کر رکھ گئی تھی۔ اپنا دوپٹہ باندھو اس پر، اس کی گردن پر اپنا چہرہ ٹکاتا وہ بھاری برہم آواز میں بولا تھا، جبکہ مسرا کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی، اس کی گردن بری طرح جھلس رہی تھی۔ زیکے کی موچھوں کی چبھن اور سانسوں کی تپش اس کے پورے وجود پر کو لرزہ طاری کیے ہوئی تھی۔ میرے زخم پر اپنا دوپٹہ باندھو، اس کی گردن پر اپنا وحشت بھرا لمس چھوڑتا وہ دبی آواز میں گرایا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں پکڑی گن مسرا کی شہرک پر گردش کر رہی تھی۔ اس کی دہشت ناک سرگوشی پر وہ مزید سہمتی اپنے کندھے سے دوپٹہ اتار کر اس کے بازو پر باندھنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی جان پر بنی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اتنی ہمت کیسے کر گئی تھی، مگر وہی اس شخص کے سامنے بنا دوپٹے کے اتنے قریب کھڑے ہونے کے حال سے اس کی رنگت خطرناک حد تک لال پڑ چکی تھی۔ اسے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ زیکے کے بازو پر کس کر اپنا دوپٹہ باندھا تھا تاکہ خون روک سکے۔ اس کا زخم دیکھ مسرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اس درندہ سے اتنے انسان کے ساتھ رہتے وہ کیا بن گئی تھی؟ وہ کیسے کسی پر بھی گولی چلا سکتی تھی؟ اس شخص کا خوف تھا یا کوئی اور احساس؟ مسرا کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، وہ سہمی آواز میں بولی تھی۔ اس شخص کے سانسوں کی گرمائش سے بس سے باہر ہوا تھا، اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔ وہ دیوار کے سہارے بمشکل کھڑی تھی۔ زیکے اس کی گردن اور کندھے کو بری طرح سے سلگھا کر رکھ گیا تھا۔ اب تو معافی زندگی بھر نہیں ملے گی، بھول جاؤ کہ اب کبھی تمہیں مجھ سے چھٹکارا ملے گا۔ میرا خون بہایا ہے تم نے، جس کا اب پل پل حساب دو گی تم۔ مسرا کی کرسی کی پشت پر پڑی شال اٹھاتا وہ اس کے چہرے اور سر اور چہرے کو ڈھانپتا، مسرا کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھاتا اپنے کندھے پر ڈال گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے! مسرا حیا اور خوف سے سرخ پڑتی رنگت کے ساتھ چلائی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ ٹھہرا تھا۔ یہ شخص اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ اس کا دل خوف سے سکڑ گیا تھا۔ یہاں آؤ تم! اس نے ایزل کو اپنے قریب بلایا تھا۔ کیوں؟ ایزل خوفزدہ سے اپنی جگہ جم رہی تھی، پر آریان کی بکھرتی تاثرات دیکھ کے اس کی جانب پڑتی مناسب فاصلے پر رک گئی تھی۔ اس دراز میں فائل پڑی تھی، اس جگہ پر اب نہیں ہے۔ وہ کرسی اس کی جانب گھماتا دروازہ کھول کر اس کے سامنے کر گیا تھا۔ ایزل کی رنگت بالکل زرد ہوئی تھی۔ جی میں نے جب یہ کھولا تھا تو اس میں فائل نہیں تھی۔ ایزل نے کہاں جھکائے اعتماد سے بولی تھی۔ وہ ریحام اور میرے پروجیکٹ کی بہت اہم فائل تھی، اس کے نہ ملنے پر ہمارا پروجیکٹ رک سکتا ہے، ہمارا کروڑوں کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ اپنی جگہ سے اٹھتا وہ ایزل کے مقابلے کھڑا ہوا تھا، اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا وہ خفگی سے بولا تھا۔ اتنی اہم فائل ایسے نہیں چھوڑنی چاہیے تھی آپ کو سر، میں نہیں جانتی وہ فائل کہاں ہے، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ ایزل کو اس کی بات سن کر سکون ملا تھا۔ اسے ریحام بہت بری عورت لگتی تھی، وہ بس یہی چاہتی تھی کہ ریحام یہاں نہ آئے۔ وہ ایسی نہیں تھی، اسے فرق نہیں پڑتا تھا کسی کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، پر آج نہ جانے کیوں وہ کیسے اتنے بڑا قدم اٹھا گئی تھی۔ اسی نے آریان کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانا چاہا تھا جب وہ اسے چھوڑنے کے بجائے مزید قریب کر گیا تھا۔ آخری بار پوچھوں گا، کیا واقعی فائل نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بہت تمل سے پوچھا تھا۔ جی نہیں ہے، ایزل اپنی گان سے آنکھیں اٹھاتے اس کے سیاہ آنکھوں میں گارتے بولی تھی۔ اس کے بے پناہ قریب کھڑا تھا۔ آریان کی نگاہوں نے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا تھا۔ نیوی بلو کلر کے لباس میں اس کی دودھیا رنگت دھمک رہی تھی، آنکھوں میں غصے کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اسے آج پہلے سے بدلی لگی تھی۔ آج شام میرے گھر میں میری باجی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، تمہیں آنا ہوگا، آفس کا سارا اسٹاف انوائٹڈ ہے۔ ایزل کو لگا تھا وہ فائل گم ہونے پر اس پر غصہ کرے گا، اسے ڈانٹے گا، مگر اس کے ایک دم سے نارمل ہوتے لہجے پر وہ ہلکا سا نادم ہوئی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ اتنی بڑی حرکت کیسے کر گئی تھی۔ آج تک اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ اس کا پروجیکٹ پر اس کا شخص کا کتنا پیسہ لگا تھا، سارا ریکارڈ اسی فائل میں تھا۔ اگر ریحام کو پتہ چل جاتا کہ اس کی یہ فائل گم ہو چکی ہے تو اس کا فائدہ اٹھا سکتی تھی، جس بات کا ایزل کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ میں نہیں آ سکتی، میری دادو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے فاصلے پر ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ایک دم سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، جیسے اچانک سے اس شخص سے اپنے رشتے کا ادراک ہوا تھا۔ میں ڈرائیور بھیجوں گا، وہ اس سے پہلے کہاں مانتا تھا جو اب مانتا۔ میں ایزل نے بولنا چاہا تھا، جب وہ آگے ہوتا اس کے لبوں پر اپنی انگلی جما گیا تھا۔ اس کے لمس پر ایزل اپنی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ وہاں کام سے ریلیٹڈ ڈسکشن بھی ہونی ہے، ریحام کے ساتھ اس پروجیکٹ کو ڈسکس کرنا ہے، تمہیں آنا پڑے گا۔ فیضان صاحب اپنے کام کے ساتھ ساتھ تمہارے کام کی ذمہ داری بھی اٹھا رہے، ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کی جانب جھکتا، وہ اس کے وجود سے اٹھتی مہک کو اپنی سانسوں میں اتارتے بولا، اسے وارن کر گیا تھا۔ اس کے لہجے کا سر پر ایزل کو خوفزدہ کر گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں اس کے انداز کا ساتھ بالکل بھی نہیں دے رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، منہ بناتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ شخص اسے اپنے ساتھ باندھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کا دل
اس کا دل اس جال میں پھنس رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر ایک طلسم سا اسے اپنے ارد گرد بکھرتا محسوس ہوتا تھا۔ آریان کو ریحان جیسی لڑکی کے قریب دیکھو سے غصہ کیوں آتا تھا وہ خود بھی نہیں جان پائی تھی۔ اپنی کیفیت سے گھبراتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ تو ویورز آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ایک اور ایپیسوڈ دے دوں گی، تو کیونکہ میری آنکھیں اب بند ہو رہی ہیں اور مجھ سے نہیں ریڈ کیا جا رہا، تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ پہ۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔